अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। 27 दिसंबर एक ऐसा दिन, एक ऐसा सानेहा, एक ऐसा वाक़या हमारे साथ हुआ कि कहते हैं कि हम सब बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, और हम ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आज मैं स्पेशल ट्रांसमिशन वीनस टीवी पर उस खातून इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक स्पेशल ट्रांसमिशन आज कर रही हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से, जो आप वीनस टीवी पर देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड की तालीम याफ्ता और अपने वालिद साहब को जेल में देखने वाली खातून और जिला वतनी काटने वाली खातून, और वो बनी इस्लामी मुमलिकत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बड़े एजाज़ की बात, आई फील वेरी प्राउड कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान या तमाम बड़े सग़ीर की फर्स्ट लेडी उभर कर सामने आई बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने अपने जियालों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, जब हम ये कहते हैं ना 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, उन्होंने ये सोचा कि चारों सूबों में एक जैसा काम हो। और ख़ास तौर पे उन्होंने सबसे फर्स्ट ज़्यादा स्टेप लिया कि उन्होंने तमाम ख़वातीन के लिए वुमेंस बैंक, यानी कि ये बड़ी एजाज़ की बात है कि ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा। फर्स्ट बैंक पाकिस्तान, थाना देखें वो, और बहुत सारे ऐसे काम जो हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किए। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि क्या हमेशा वो एक बड़े शोर हो, जोशो वलवले से कहती थी कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो क्या आज आप मुझे बताएं 16 साल के बाद, क्या आप का दिल मुतमईन है? क्या उनके जियालों का दिल मुतमईन है? क्या आप कह सकते हैं कि जिसने आपको शहीद किया या जिसने आपको बेदर्दी से हमसे जुदा कर दिया, आज वो कातिल मेरे सामने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं आप कह सकते। आपकी दौरे हुकूमत हो या ना हो, इंसाफ का कानून हो या ना हो, ये कौन सी हम आजाद मुमलिकत पाकिस्तान में कि हम अपनी प्राइम मिनिस्टर का कातिल नहीं तलाश कर पाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप कहें कि आप बहुत शर्मिंदा हैं। आज ये स्पेशल ट्रांसमिशन उनकी तमाम यादों को समेटेगी, उनकी स्ट्रगल को, उनके दिल की धड़कन, जिन्होंने शादी की, बच्चों को भी देखा, लेकिन उनके दिल में एक ही थी कि मैं अपनी आवाम के लिए कुछ करूं। और वो फिर शायद उनको ये मौका हमने दिया ही नहीं, क्योंकि जब बहुत अच्छा कोई सोच रहा होता है ना, यही बिल्कुल तारीख ऐसे दोहराई गई है कि यही उनके वालिद साहब जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो साहब के साथ हुआ था, और वही तारीख दोहराई गई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। हम कब तक ये सहते रहेंगे कि कोई अच्छा करना चाहता है, हम उसको हटा देते हैं और फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं बैरूनी ताकतों पर, लेकिन हमारे अपने जड़ों में बहुत सारे मुनाफिक बैठे हुए जो कभी अच्छा करना ही नहीं चाहते, और जो कुछ अच्छा होने चाहता है उसे हम करने नहीं देते। और यही बीबी के साथ हुआ।
जब वो उभर के सूरज की तरह सामने आई तो हमें उसकी रोशनी बर्दाश्त नहीं हुई, उसकी किरणें बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने एक स्पेशल पैकेज आपके लिए बनाया है, आप देखें। और ये थी, मैं ये कहूँगी, एक थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, और वो थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। आई फील वेरी प्राउड कि वो एक पाकिस्तानी थी। देखते हैं कि स्पेशल पैकेज बीबी के नाम का। आज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले जियाले, उन सब को आज मेरे ख्याल में, मैं ये कोई शर्मसारी से कह रही हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ, और जिसे कहा जाता है कि 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, बेमिसाल पाकिस्तान की फर्स्ट उम्मत मुस्लिमा की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी बेनज़ीर भुट्टो को आज दुनिया से रुखसत हुए 15 साल गुजर गए। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो कैसे एक खूबसूरत किरदार पाकिस्तान में नमूदार हुआ। उम्मत मुस्लिमा में पहली प्राइम मिनिस्टर, तमाम दुनिया में सबसे कम उम्र पहली प्राइम मिनिस्टर, वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। यकीन करें, जब पाकिस्तान में वजीर आज़म की जब कुर्सी उन्हें मिली, इक़्तिदार मिला, तो सारी ख़वातीन को लगा कि यस, हम भी कुछ कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये एक ऐसा स्टेप उठाया कि और ख़वातीन में भी जुस्तजू बढ़ी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। ये थी मेरी वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन में ये उजागर किया कि तुम्हारे भी कुछ मसावी हुकूक हैं, और उन्होंने वो बात सिर्फ कही नहीं, निभाई, और फर्स्ट वुमेन बैंक पाकिस्तान में वजूद में आया। फिर जब जुल्म के पहाड़ ख़वातीन पे तोड़े जाते हैं और उनको हुकूक नहीं मिलते, तो फर्स्ट वुमेन बैंक के साथ साथ फर्स्ट वुमेन थाना भी पाकिस्तान में ही क्रिएट हुआ। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो एज अ लेडी खुद तो प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उनके दिल से ये ख्वाहिशात थी कि ख़वातीन को मसावी हुकूक मिलने चाहिए। ये किसने सोचा? वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सोचा। ये सोच सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी, वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन जो इतनी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर इतने हुनर हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मालूम हो कि हमारे पाकिस्तान में कितनी टैलेंटेड ख़वातीन हैं। बात करूंगी, बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ सिंध की बेटी नहीं थी, वो पूरे सूबों की, जब तो कहती हूँ 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। और स्टेज पे अलल इलान और बड़ी प्राउडली वो हमेशा कहती थी कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ऐसा था कि नहीं था? और आवाम का एक जमे गफीर शोर करता था कि ये भुट्टो की बेटी है, भुट्टो दी बेटी आई है, जान अवाम ते लुटाई है। वाकई में उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने परवाह नहीं की मुझे कोई मार देगा। जान बहुत अजीज होती है, इंसान को जान बहुत अजीज होती है, सबसे जिंदगी सबको सब बहुत प्यारी होती है। और उनके बच्चे, इक़्तिदार, पैसा, किस चीज की कमी थी? उसे कमी थी कि मेरे पाकिस्तानी, मेरे जियाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले अभी भी बहुत चीज़ों से महरूम हैं। वो बहुत प्यारी सोच लेकर आई थी। बीबी हम तुझसे शर्मिंदा हैं, बीबी हम तुझसे आज भी शर्मिंदा हैं। क्यों शर्मिंदा हैं? क्योंकि मुझे आज तक मालूम ही नहीं हुआ
کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں, جو پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کرتی ہے, اس کی جان کیسے چلی گئی آج تک نہیں معلوم ہوا. تو میں تو شرمندہ ہوں, میری عوام بھی شرمندہ ہے, کیا میرا قانون بھی شرمندہ ہے؟ کیا میں یہ سوال کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں پوچھوں کہ میں جس سے اتنی محبت کرتی ہوں, صرف میں نہیں میرے خیال میں, اور یہ حقیقت ہے ہر پارٹی کا پرسن اور اپوزیشن والے بھی بے نظیر بھٹو کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن یقین کریں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے دل پہ ناگزیر گزرتی ہیں. ایک بریو, ایک بہادر پاکستانی لیڈی کو جب اس کی تذلیل کرنے والے لوگوں نے بڑی پراؤڈلی ان کی ساتھ تکلیف ان کو دی, وہ آج مجھے بڑا دکھ ہے. زندگی میں یاد رکھیے گا, مقابلہ ضرور کریں, آپ بالکل اقتدار میں لڑائی کریں, لیکن کسی کی پرسنل زندگی کی تذلیل نہ کریں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو توڑنے کی بہت کوشش کی, لیکن میں کہوں گی یہ لوہے کی وہ زنجیر تھی بے نظیر, 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. ہمارے ساتھ کالر پہ موجود ہیں اور اس وقت گڑی خدا بخش میں موجود ہیں, وہ ہیں مسرت نیازی, ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں جناب؟ کیسی ہیں مسرت باجی؟ آواز اور شہزاد بھائی ذرا والیوم کیجیے گا ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی آج کا دن میں سمجھتی ہوں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. یہ ہمارے لیے بڑا ہی دکھ کا المیہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو, جو ایک خاتون ہے, مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ جنگ بھی ہم بچوں, بزرگوں اور خواتین کو کوئی تکلیف نہیں دیتے اور ان پر حملہ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ انہیں محفوظ کیا جاتا ہے. یہ ہماری تاریخ میں بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا. اور میں کہتی ہوں وہ کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا کہ میں بہت بہادر ہوں. میں کہتی ہوں جو شخص اس قسم کا اقدام کرے وہ تو بدترین بزدل ہے, وہ تو بدترین گھٹیا ترین شخص ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں اس کا نام بھی اگر زبان پہ لایا جائے تو میری جیسی خاتون کی تو تذلیل ہوگی. اس طرح کی خاتون کو راہ سے ہٹانا, جو ملک کے لیے سوچتی ہے, جو عوام کا سوچتی ہے, جو اپنا نہیں سوچتی, اپنے خاندان کا نہیں سوچتی, جو شہید بابا کو کھو کر, جو اپنی زندگی کو کھو کر, شہید بی بی صاحب والے ان کی زندگی تھا, ان کی جان تھی, انہیں کھو کر بھی بی بی صاحبہ عوام کا سوچتی ہیں, ملک کو مستحکم کرنے کا سوچتی ہیں, ملک کی بہتری کی سوچتی ہیں. تو ایسی خاتون کو راہ سے ہٹا دینا کون سی بہادری ہوگی؟ میں سمجھتی ہوں آج کے دن 22 کروڑ پاکستانی عوام, ایشیا کی عوام, دنیا کی ہر وہ خاتون ہو یا عام مرد ہو, وہ آج کے دن انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور اس عقیدے سے کہتے ہیں کہ اس جیسی بہادر خاتون میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سیاسی یا ملکی کبھی سنی گئی ہو یا پڑھی. بے شک بے شک, بالکل صحیح کہا. گڑی خدا بخش میں آپ موجود ہیں مسرت باجی؟ ہیلو, وہاں کے ابھی آپ وہاں پر موجود ہیں گڑی خدا بخش میں؟ میں نے کہا میں راستے میں ہوں, پہنچنے والی ہوں. اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے, ضرور بس آپ خیر سے پہنچیں وہاں پر اور دعا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم بھی وہاں پر ہوں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ ہمیں کال پہ ہمیں جوائن کیا. مسرت نیازی, ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی, اور آج وہ آف کورس بے نظیر بھٹو شہید کی آف کورس آج وہ ہے برسی, تو وہ وہاں پر آن دا وے ہیں, اور کچھ لوگ تو پہلے سے پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ ابھی جا رہے ہیں. یہ ہے بے نظیر بھٹو کی محبت. اور میں ان کے والد صاحب کی بات کر رہی تھی, اور اس وقت میرے دل میں ایک باپ اور بیٹی, دیکھیں ایک پارٹی کی ایک الگ سی اسٹریٹجی ہوتی ہے, سیاست کی الگ ہوتی ہے, لیکن یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا,
انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. میرے ذہن میں وہ عکس آ رہا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے ملنے جا رہی اور باپ ایسا ہے جو دن جو ہم نے سنا, آف کورس ہم نہیں تھے لیکن میں نے آج بھی سنتی ہوں اور یقین کریں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ بھٹو کی کیا بات ہے, ذوالفقار بھٹو کی کیا بات ہے. میں سوچتی ہوں کہ ان کی لائف, ان کی سوچ, ان کا دماغ, یقین کریں آج وہ ہوتے تو آج پاکستان میں اردو زبان پورے ورلڈ میں رائج ہوتی, انگلش نہیں ہوتی پورے پاکستان. اور یہ ایک اسٹریٹجی تھی ان کو دنیا سے ختم کرنے کی. ایٹمی پاور پہلی بار بھٹو صاحب نے ایجاد کیا تھا, پہلی بار. پاکستان میں وہ واحد شخصیت تھے جو للکار کے بات کرتے تھے, ڈرتے نہیں تھے وہ, کیونکہ وہ اپنے پاکستان کو دل سے محبت کرتے تھے. وہ جب بات کہتے تھے اور کرتے تھے وہ کر گزرتے تھے, کیونکہ وہ عوام کے ایک نمائندہ بن کے بات کرتے تھے. وہ عوامی پرائم منسٹر تھے, وہ عوامی لیڈر تھے. میں یہ کہوں گی وہ عوامی لیڈر ایسے تھے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ایسے عوام, میں کہتی ہوں ایسے جھوم جاتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے, تبھی تو یہ بات بار بار منہ سے نکلتی ہے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے. تو یقین کرے عوام سمجھتی تھی کہ یہاں پر ہے بھٹو, یہاں پر ہے. اسی لیے جب بھی بھٹو جب اسٹیج پہ ہوتے تھے وہ لیڈر تھے, واقعی میں وہ لیڈر تھے. ان کے اندر لیڈرشپ صلاحیت تھی اور وہی ڈیولپ ہوئی کس میں, ان کی بیٹی میں, بے نظیر بھٹو میں. آئی فیل ویری پراؤڈ, اور وہ ہے پرائڈ آف پاکستان. آئی فیل ویری پراؤڈ کہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں پیدا ہوئی, پاکستان کی ریپرزینٹ بنی اور فرسٹ پرائم منسٹر, ینگسٹ لیڈی, اور وہ تھی پاکستان کی وزیر اعظم, اور وہ تھی بے نظیر بھٹو. آئی فیل ویری پراؤڈ. پورے ورلڈ میں دیکھا جائے تو ہمیں بڑا پراؤڈ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی پرائم منسٹر لیڈی ہیں, تھیں. بس پھر میں بار بار یہ کہتی ہوں, ہم تجھ سے شرمندہ ہیں, آج بھی ہم تجھ سے شرمندہ ہیں. کیوں شرمندہ ہیں؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم بے نظیر ہم سے کیسے جدا ہو گئی. پوری عوام, پوری جیالے, جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں, بے نظیر ہم تجھ سے شرمندہ ہیں. ہمیں نہیں معلوم یہ سانحہ کیسے ہوا تھا, کہاں گولی لگی تھی, کیسے آپ تڑپی تھی, کیسے آپ کی جان چلی گئی. آج آپ کے بچے, میں دل سے کہتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی میں بلاول کو دیکھتی ہوں, وہ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کو اس کی تکلیف نہ ہو. یہ تو ہر اس بچے کو معلوم ہوگا جس سے اس کی ماں بچھڑ گئی ہو. ماں چاہے ایک کسان کی ماں ہو, چاہے ایک ذمہ دار کی ماں ہو, ماں تو ماں ہوتی ہے. وہ ان کی قسمت میں تھا کہ وہ ایک پرائم منسٹر تھی, لیکن بلاول کی جب بھی میں ویڈیو دیکھتی ہوں وہ اپنی ماں کے لیے لٹرلی اس کی آنسو ایسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ماں ہے نا, وہ ایک ماں تھی, ایک بیٹی تھی, پورے پاکستان کی بیٹی تھی وہ. آج وہ ہم سے جدا ہو گئی. میں آج ان کو, ان کی آج یوم شہادت ہے. آج وہ ہم سے, اور بیسیکلی وہ شہید ہی ہیں کیونکہ وہ ان کو مارا گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بیمار علالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے نصیب میں شہادت کا درجہ ہے, اور وہ ہے ہماری بے نظیر بھٹو. آج میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ اس نے میری رانی شہید بھٹو کو مارا ہے. ایک دن ضرور آئے گا. 15 سال میں ساری زندگی, جب تک میری زندگی ہے میں انتظار کروں گی تاکہ میرے دل کو تسلی آ جائے کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, اور ہمارا ہمیشہ فخر پاکستان رہیں گی, وہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی, وہ ہیں شہید رانی بے نظیر بھٹو. زندہ باد. اور کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. ہم سب پورے پاکستان شہید رانی بے نظیر بھٹو کو سلام پیش کرتے ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک,
اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن شہید بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے ترتیب دی, اور آخرکار بی بی ہم سے 27 دسمبر 2007 کو جدا ہو گئیں. اور آج میں اگر آپ کو بتاؤں تو بڑے افسوس کے ساتھ 16 سال گزر گئے, لیکن ابھی تک اسلامی جمہوریت پاکستان میں ہم اس بات کا جواب نہ لے پائے کہ بی بی ہم سے جدا کیسے ہو گئی. ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر اینکر حسین تھے, وہ جرنلسٹ, اور میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کو وہ فیس کرتے ہیں, اور آج وہ میرے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں اور میں بات کروں گی اور ان سے پھر سوال بھی کروں گی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے حسین بھائی, ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا حسین بھائی, آپ نے بہت سارے ٹاپک پہ گفتگو بھی کرتے ہیں, ایز اے سینئر اینکر پرسن ہے, اور ایک آپ کے نیوز چینل سے بھی, آپ کا جی ٹی وی سے بھی تعلق ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی حسین صاحب, یہ بے نظیر بھٹو شہید آپ کی بھی فیوریٹ ہیں, بیکاز آئی فیل ویری پراؤڈ کہ اسلامی جمہوریت پاکستان کی فرسٹ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہمارے اس طرح ہمارے جو قانون ہے, قانون کے بارے میں کہوں گی کہ کیا ہمارا ابھی تک ہمیں انصاف ملا؟ کیا یہ جیالوں کا دل مطمئن ہو گیا کہ قتل کرنے والا کون تھا؟ کیا ہمیں افسوس نہیں ہوگا ایک نائس لیڈی, ایک گریٹ لیڈی, تعلیم یافتہ, پولیٹیکل جرنلسٹ میں ان کا ایک بڑا نام, اور انہوں نے اپنی عوام, ان کے والد صاحب نے, ایک تعلق بھی ان کا اپنے ماشاءاللہ پولیٹیکل پارٹی سے, تو انہوں نے ان کی پورے خاندان میں یہ ایک عوام کے لیے بہتر سوچنے والی لیڈی ہم سے جدا ہو گئیں, اور ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. کیا ہم شرمندہ ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے نا کہ ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں گے کہ کس طرح سے بھٹو صاحب نے پاکستان کی پولیٹکس کی ڈائنامکس کو چینج کیا. جب بھٹو صاحب کی سیکنڈ الیکشن ہو رہے تھے تو مال روڈ پہ ایک جرنلسٹ نے ایک جھاڑو لگانے والی عورت سے پوچھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گی. اس نے کہا یہ بھٹو. اس نے کہا بھٹو کے آنے سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا میں بھٹو کے آنے سے پہلے بھی مال روڈ پہ جھاڑو لگاتی تھی. اس نے کہا بھٹو کے, جب بھٹو پولیٹکس میں آیا اور اقتدار میں آیا تو آپ کے لیے اس نے کیا کیا کہ آپ آج جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں. اس نے کہا کہ جب بھٹو آئے اس سے پہلے یہ پاکستان میں پولیٹکس صرف ڈرائنگ رومز میں ہوتی تھی. بھٹو آیا, اس نے عوام میں آ کے پاپولرٹی اپنی شو کی, اور اس نے میرا نام لیا. اس نے اقتدار کو ڈرائنگ روم سے نکال کے روڈ پہ, مال روڈ پہ لے کر آ گیا, جس کی وجہ سے میرا بھٹو لیڈر ہے. اس کے بعد بھٹو کی لیگیسی لے کے بے نظیر صاحبہ آئی. بے نظیر صاحبہ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوئی کیونکہ ایک لیڈی تھی, اور اس وقت جو بھٹو کو ختم جس آدمی نے کیا تھا, اس نے ملک میں ایک اسلامزائی, وہ بالکل غلط تھی, جس کو آج سعودی عرب بھی مانتا ہے کہ وہ جو اسلام تھا وہ کہیں بھی اسلام ہمارے بکس میں نہیں ہے, جس طرح سے ضیاء الحق صاحب نے آ کے لایا. اچھا, اس کے آنے کے بعد بے نظیر صاحبہ کی انٹری ہوئی, اور ایک لیڈی جس نے کھل کے اس میدان میں مردوں کو فیس کیا, اور مردوں کو فیس کرنے کے بعد اس ملک کی وزیر اعظم بنی اور اسلامی ممالک کی پہلی سربراہ خاتون بنی, اور اس نے پروو کیا کہ میں آئی ایم دا کیپیبل. جب بے نظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو وہاں آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنٹ بنی, جو پہلے ایشین لڑکی تھی جو اتنے بڑے اعزاز پہ گئی. اور جو آکسفورڈ یونین کی پولیٹکس ہوتی ہے وہ کہیں ہم سے بہت اوپر ہوتی ہے, جو ہمارے ملک میں پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو آکسفورڈ یونین کی پولیٹکس ہے وہ کہیں درجے کی اوپر کی ہے. تو بے نظیر صاحبہ نے ایک تو وہاں پہ پروف کیا کہ شی از اے گریٹ لیڈر. اب آگے آتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ نے لیگیسی چھوڑ دی. اس نے پہلا ہی ایک فارمولا ایجاد کیا کہ آئی ایم فیڈ اپ فرام انکلز. اس نے اپنے انکلز کو جو اس کو بچہ سمجھتے تھے اس نے ان کو ہٹایا, اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور رول کیا. ہاں, اب وہ یہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, وہاں پہ ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز بھی آئی,
डिफिकल्टीज आने के बाद भी बेनजीर साहिबा ने प्रूव किया कि वो दुनिया की बड़ी ग्रेट लीडर है। अब आते हैं कि जब आपने बताया कि बेनजीर साहिबा की शहादत हुई तो आज भी जो उसके जियाले हैं वो क्या फील कर रहे हैं। जब बेनजीर साहिबा 18 तारीख को आई, 18 अक्टूबर को, मैं उस जलसे में भी था। अच्छा। तो एक कयामत सुगरा का मंजर था, और जिस तरह से वो ब्लास्ट हुआ और उस तरह से फिर बेनजीर साहिबा बाहर निकली। फिर हाँ बिल्कुल हुसैन साहब, जो आपने वाकया बताया कारसाज के करीब हुआ था और काफी जाने इसमें भी गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद जो ये कारसाज का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी बेनजीर साहिबा घर पहुंची। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने लोगों के नाम लिए, उसने लेटर का जिक्र किया कि सेगल को मैंने क्या लेटर लिखा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। मतलब उसने प्रूफ किया कि वो डरती वरती नहीं है और वो डट के रहने वाली है। उसके बाद वो दूसरे दिन लियारी गई, उसमें जो शहीद हुए उधर गई। अब आते हैं कि ये जो इंसिडेंट है आज के दिन, जो आज से 16 साल पहले है, वो कैसे पेश हुआ। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। इस पे यूएन ने इन्वेस्टिगेशन की, इसके ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड ने, जो पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने जो कंक्लूजन दी, एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हमारे उस्ताद मोहतरम ने सोहेल बुराइद साहब ने, उसने इस पे किताब भी लिखी, कातिल कौन। अच्छा, अब उस वक्त जरदारी साहब इन पावर में थे जब स्कॉटलैंड, उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को एक ड्रामे से तशबीह दिया। अच्छा। एक फ्रेंच ड्रामा था जिसमें एक बादशाह का कत्ल होता है, और वो कत्ल, वो मर्डर, वो डिप्टी कमिश्नर करवाता है। अच्छा, और वो डिप्टी कमिश्नर पूरे गांव के लोगों से पूछता फिरता है कि ये कत्ल किसने करवाया। अच्छा, उस ड्रामे के अंदर उस कत्ल की प्लानिंग एक दिन पहले उसकी रिहर्सल होती है। एक दिन पहले रिहर्सल होती है और उसके 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि अगर ये अटेम्प्ट फ्लॉप हुआ तो अगला क्या है, और दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। उसी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया था कि यहाँ पे 3 अटेम्प्ट होने थे। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद आप बाहर आएंगे तो जो बाहर पानी की टैंकी थी वहां पे लोग मौजूद थे, उन्होंने ऊपर से नीचे कूदना था और इसके ऊपर ब्लास्ट करना था, ये जो ब्लड प्रूफ गाड़ी थी। तीसरा अटेम्प्ट ये था कि जब बेनजीर साहिबा की गाड़ी पिछले वाले गेट से निकलेगी या अगले वाले गेट से निकलेगी तो इन बंदों ने रोक के और बीबी को बाहर निकालना है और उनको मार। इतनी बड़ी लेवल की प्लानिंग थी, और उस ड्रामे ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि इसमें इन्वॉल्व कौन है। इसमें पूरा का पूरा, जिस तरह से उस ड्रामे में बताया गया कि पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व है। अब जब गांव का नाम आया तो जरदारी साहब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, जरदारी साहब ने खुद इन्वेस्टिगेशन रुकवाई। जरदारी साहब ने कहा कि हमने आपको सिर्फ ये कहा है कि आप इसको प्रूव करें, आप ये प्रूव ना करें कि ये गिल्टी कौन है, वो हमारा काम है। आप इसको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करें और आप हमें रिपोर्ट दें, बाकी हमारी कोर्ट्स करेंगे। भाई, तो वो कोर्ट्स क्यों नहीं कर रही हैं? आपकी 15 साल सिंध में हुकूमत रही, आपकी 5 साल फेडरल में हुकूमत रही। इन स्पाइट ऑफ दैट आज भी आप उनके कातलों को ढूंढ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा फेल्यूर है। दूसरी बात ये है कि जो जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब ने बेनजीर साहिबा जिस तरह से आई थी और बेनजीर साहिबा ने अपनी लेगेसी चेंज की थी और उसने कहा था कि आई एम फेड अप फ्रॉम अंकल। जरदारी साहब ने डिफरेंट पॉलिटिक्स की। जरदारी साहब ने पावर पॉलिटिक्स को प्रेफरेंस दिया, जरदारी साहब ने इलेक्टेबल्स को प्रेफरेंस दिया। मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी जियाला नहीं है, सारे के सारे वो लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं। आप एक एक हल्के से देखें तो वो लोग हैं जो सरदार हैं, जो वडेरे हैं, उनको अपना वोट होता है, फिर वो एक झंडा लगा देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने साथ, उनको 10-20 हजार उसके मिल जाते हैं, बाकी इलेक्टेबल्स को अपने वोट है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नारे के साथ भी चल रही है कि वो मोहतरमा की पार्टी है, वो जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी है, लेकिन वो अवाम की पार्टी तो नहीं रही ना। वो अब सिर्फ पावर पॉलिटिक्स ही रही है, इलेक्टेबल्स के रहे हैं।
تو ٹوٹل ایک تو ڈائنامکس چینج ہے. بینظیر صاحبہ کا صرف نعرہ لگانے تک ہے. آپ کو جب اسکاٹلینڈ یارڈ نے کہا کہ ہم آپ کو پروو کر کے دیتے ہیں کہ کس کے گھر میں ریہرسل ہوئی تھی اور کون کون اس میں انوالو تھا, اور سب سے پہلے تو جو آپ کی ٹیم میں لوگ تھے, رحمان ملک صاحب نے پہلے کہا کہ بینظیر صاحبہ اسٹیبل ہیں اور وہ ان کو گولی لگی ہے. اس کے بعد بابر اعوان صاحب نے کہا نہیں, ڈفرنٹ اسٹوریز آئی. تو اس میں کتنا بڑا کنفلکٹ تھا, کیا میجر امتیاز کو فون آیا, یہ کون بتائے گا؟ آج بھی کوئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو کوئی دبئی سے فون آیا کہ آپ باہر نکلیں اور آپ کو جو جیالے ہیں وہ بلا رہے ہیں؟ یہ بہت ساری مسٹری ہیں, یہ بہت ساری کنفیوژن ہے, یہ عوام کو آپ کو بتانی ہوگی اگر آپ سچے اور کھرے فالوورز ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے اور بے نظیر بھٹو کے. بے شک بے شک. اچھا, بے نظیر کی اکثر گفتگو ہوتی ہے حسین بھائی, اور ان کے والد صاحب کی بھی گفتگو ہوتی ہے, تو آپ کی کبھی ان کے ساتھ کبھی بڑی ایک خواہش ہوتی ہے نا, کبھی آپ, کچھ لوگ کہتے ہیں بچپن میں ہمارے سامنے نظر آئیں, تو آپ سے کبھی ملاقات ہوئی, آپ کو شگف ہوا کہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بھٹو صاحب سے تو میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. بی بی سے ہماری بہت زیادہ ملاقات ہوئی. بی بی سے ہم نے الیکشن کمپین میں ملے, بی بی کی تقریریں سنی. بی بی کا ایک کرسمہ ہوتا تھا, جب وہ بولتی تھی تو اس کا ایک جادو سا چھا جاتا تھا. وہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس یہ بولتی رہیں. دیکھیں میں آپ کو کہوں کہ بے نظیر صاحبہ کو بہت زیادہ مریم بی بی بھی فالو کر رہی ہوتی ہیں, لیکن مریم میں اور بے نظیر میں کیا ڈفرنس تھا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بے نظیر کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ مریم بی بی بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھا اپنے آپ کو فٹ فاٹ میک اپ کر کے. بے نظیر صاحب کوئی میک اپ نہیں کرتی تھی. ہم تو ساتھ ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے کہ مطلب اس کی ایک اپنی ایک جادو تھا, اس کو لوگ محبت کرتے تھے, اس کو لوگ, اور اس کے اندر پین تھا, وہ ڈرتی نہیں تھی. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ 18 تاریخ کا انسیڈنٹ ہوا, میں اس انسیڈنٹ میں بھی شامل تھا, تو مطلب وہ ایک قیامت صغریٰ تھا. لوگ اس وقت ایسے ڈر گئے, خوف میں آ گئے کہ مطلب گھروں سے نہیں نکلا. بے نظیر صاحبہ صبح اٹھی, اس نے لیاری جو اس کے جیالے تھے ان کے گھر, یعنی کہ حسین صاحب یہ کہہ سکتے ہیں شیرنی تھی, شیرنی, نہ ڈر اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں کوئی ڈال سکتا. شک نہیں ہے کہ شیرنی تھی, لیکن میں سمجھوں گا کہ اگر وہ پیپلز پارٹی اس کی ٹرو فالوور تب ہوگی جب ان کو ان کی ایسنس کو, ان کی جو پرنسپل تھے ان کو اگر فالو کر کے اور عوام کی پولیٹکس کریں رادر دین الیکٹیبلز کی پولیٹکس کریں, رادر دین سردار کی پولیٹکس کریں. اگر آپ کے اندر بیوی کی محبت ہے تو وہ تب ثابت ہوگی جب آپ لوگوں سے محبت کریں. کیا بات ہے, زبردست. حسین صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا آج اسپیشل ٹرانسمیشن بے نظیر بھٹو شہید کے نام. اور یہاں لیں گے مختصر سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ ود سبھی کے ساتھ. خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ ود سبھی میں. یو آر واچنگ اسپیشل ٹرانسمیشن شہید بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے ترتیب دی ہے, اور میرے ساتھ مہمان گرامی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے مارننگ شو میں. آپ اس وقت لائیو میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ مجھے بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ کیونکہ ہر محبت رکھتے ہیں بی بی سے, تو آپ اپنا بھی فیڈ بیک لائیو کال پہ پی ٹی سی ایل نمبر بھی اسکرین پر مینشن ہو رہا ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رزاق باجوہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے بہت شکریہ جی, تھینک یو. اچھا جی, اور پھر میں ملواؤں گی یہاں پر, کیونکہ بی بی نے خواتین کے لیے بہت سارے اقدامات کیے, جس طرح میں نے ذکر بھی کیا کہ وومن بینک کا بھی انہوں نے
کیا، اور اس کے علاوہ تھانہ وغیرہ بھی میں نے خواتین پولیس کو بھی ان کیا، اور خواتین کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے جس سے ہمیں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. اور میں سچ کہوں، میں نے جب اکثر میں خواتین سے جب بی بی ابھر کے سامنے آئی ایز اے پرائم منسٹر، تو ساری خواتین کے اندر جو ہے نا جستجو بڑی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. یس. اور میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں براڈ کاسٹ جرنلسٹ فہمیدہ یوسفی صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ. اور تھینک یو سو مچ کمنگ بین آن شو. اور میں میرے ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں یہاں پر کنوینئر وومن امپاورمنٹ FPCCI عروج فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. اور بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا. اور میرے لاسٹ میرے پاس جو نام ہے، اور کیونکہ ہم آج سارے مل کے بی بی کے لیے گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وسیم نواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نواز صاحب؟ بہت شکریہ سبھی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اچھا، سب سے پہلے میں یہاں پر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جیالے جو ہوتے ہیں ان کی محبت ایک الگ سی ہوتی ہے. اور میں رزاق صاحب سے پوچھوں گی کہ آج ہم 16 سال ہو گئے ہیں بی بی کو ہم سے جدا ہوئے ہوئے، اور ان کی بہت سارے ایسے کام کیے ہوئے جو آج تک لوگوں کو فائدہ دے رہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ شہید رانی محترمہ بینظیر صاحبہ کی برسی کے موقع پر ہم چھوٹے نچلے سطح کے کارکنان کو بھی ایک موقع آپ نے دیا. سب سے پہلے آپ کے ادارے کا بہت شکریہ، ونس ٹیلی ویژن اور ان کی ٹیم کا. اب آگے بے نظیر صاحبہ پر، تو بے نظیر تھی. ان کی آپ اگر باتیں ہم شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا دن بھی بہت تھوڑا ہے اور پوری رات بھی بہت تھوڑی ہے. لاکھوں ان کے کارنامے ہیں اس وطن کے لیے، اس پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور خاص طور پہ غریب اور کچلے ہوئے عوام کے لیے. آپ دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ کتنی بہادر تھیں کہ اتنی کم عمری میں، مطلب ایک لڑکپن میں 17-18 سال کی عمر پہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام جب شروع کیا. ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے، اور ان کا ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے اور ان کی حکومت کو کچل دیا گیا، تختہ الٹ دیا گیا، ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے انہیں گرفتار کر لیا، اور ایک جھوٹے مقدمے میں اس وقت کی جو بھی طاقت مند ادارے تھے یا عدلیہ تھی یا سیاستدان تھے جو بھی تھے، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا. ان کی شہادت ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اتنی کم عمری میں اتنی بہادر، حقیقت بالکل صحیح کہا. اس نے جیلیں، تھانے، جد و جہد کی، اور لڑکپن میں ہی جو بچوں کے کھیل کودنے کی عمر ہوتی ہے. کیا عمر تھی محترمہ بینظیر صاحبہ کی ان دنوں میں؟ وہ تو بچی تھیں، وہ تو اسٹوڈنٹ تھیں. آپ دیکھیں جب ان کے سر پر وزن آیا، جب ان کے سر پر مصیبتوں کے پہاڑ گرے، تو وہ میدان میں آئی. میدان میں آ کے انہوں نے نہ صرف پاکستان کے عوام کو بلکہ اپنی پارٹی کو بھی سنبھالا دیا، اور MRD کی ایک تحریک بنائی. اس وقت کا اتنا پاورفل ڈکٹیٹر جس کے ساتھ نہ صرف پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ اس کے ہاتھ میں تھی، بلکہ انٹرنیشنل جتنی قوتیں تھیں وہ بھی اس کے تابعہ تھیں، اور وہ مل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا کرنا انہوں نے شروع کیا، جس سے سب سے پہلے قائد جمہوریت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. اس کے بعد پارٹی کی جتنی قیادت تھی ان کے نشانے پر تھی. پوری پارٹی کو انہوں نے تو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا. لیکن دیکھیں کہ اس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جرأت اور بہادری کو کیوں کوئی خراج تحسین نہ پیش کرے؟ مجھے بتائیں نا، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہم بستے ہیں. پاکستان کی سطح پر بھی اگر میں بات کروں تو کم سے کم اس میں 14 کروڑ 13 کروڑ خواتین ہیں، ہماری بہنیں بیٹی. بالکل ایسے ہی ہے. تو بے نظیر، نہیں، میں ایک اور بات بھی کہوں، آپ نے جو کہا نا کہ 25 کو، میں کہتی ہوں کہ اپوزیشن بھی جو ہے بے نظیر کی پرفارمنس وہ دیکھیں بے نظیر صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر تو ہمارا بدترین دشمن کے بھی منہ کو تالا لگ جاتا ہے. وہ بھی نہیں بول سکتا، وہ کیا بولے گا، کیا بات کرے گا؟ نہیں، ان کے اندر جو، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے پروف کیا. انہوں نے نہ صرف اپنی فنی، جیسے وہ نا اندرونی صلاحیتوں کو ابھر کے سامنے انہوں نے ایسے لائی. ایجوکیشن میں دیکھا جائے
انہوں نے نہ صرف اس کا بلکہ پراپر ایک کورس کیا اور پھر والد سے جو ایک بلڈ میں جو شامل تھا وہ سارا ٹرانسفر ہوا ان کی, کیونکہ لاسٹ ملاقات اپنے والد صاحب سے ہوئی تھی. انہوں نے وہ فیلنگ دیکھا جائے تو وہ کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی جان دینے کی, شادی کر لیتی, کچھ نہیں. انہوں نے عوام کا سوچا, ان کے والد صاحب نے یہ ٹریننگ دی, ان کا یہ جو فیلنگ جو ہے نا, میں سچ کہہ رہی ہوں, میرے پاس شاید الفاظ کم ہو رہے, اور یقین کریں انہوں نے ان خواتین کے لیے سٹینڈ اوور لیا اور کچھ کرنے کا سوچا نہیں بلکہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. ان کی جتنی زندگی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کیا. میرے ساتھ براڈ کاسٹ جرنلسٹ فہمیدہ یوسفی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ایز اے وومن. ان کو بھی پتہ ہے کہ بی بی ایک اگر عورت تھی وہ پرائم منسٹر بنی, اور وہ ہمارے لیے بڑا پراؤڈ ہے کیونکہ وہ پاکستانی تھی. تو ہمیں کیا انسپریشن ان سے ملتی ہے؟ جی میم. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جن کے بارے میں پی ایم جو نیوزی لینڈ کی ہیں جیسیکا آرڈن, انہوں نے اپنے جو اسپیچ تھی اس میں بے نظیر بھٹو کا ریفرنس دیا. امت مسلمہ کی پہلی وہ وزیر اعظم بنی جس نے ایک ڈور کھولا. اور جیسا کہ رزاق صاحب کہہ رہے تھے, آپ کے باقی گیسٹ بھی میں سن رہی تھی پہلے ٹرانسمیشن تو دیکھ رہی تھی, تو اس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک خاتون ہو کر اتنی پاورفل پرسنالٹی کہ وہ اس وقت کے اور جو ہے وہ اتنے پاورفل لوگوں کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اسٹینڈ کیا, اور اتنی کانسپریسیز, اتنا میڈیا ٹرائل, اتنے جوڈیشل ٹرائلز ان کے ہوتے رہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ پروف کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, کتنی طاقتور ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک ان کو اوبویسلی ان کی جو ان کو ذوالفقار علی بھٹو جو ان کے فادر تھے اس سے بھی وہ ویژن اور وہ پولیٹیکل ویژن انہیرٹ ہوا, لیکن ایک آپ کی خود کی بھی ایک جو ول ہوتی ہے, ایک آپ کی خود کی بھی ایک ڈیسیجن میکنگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا ایک پاکستانی فیمیل کے طور پر ایک میں یہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو پاکستان سے بلانگ کرتی تھیں, اور جس وقت جب وہ بے نظیر بھٹو واپس آئی تھیں, ہمارا نئے میڈیا میں میرا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا, اور جو کارساز کا واقعہ ہوا تھا وہ ہم وہاں سے کور کر رہے تھے, اور جب دھماکہ ہوا تھا تو ہم سب جو ہے وہ لرز کر رہ گئے تھے, اور مطلب اور یعنی آنکھوں دیکھا حال. جی, اور جو ہے مطلب کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو مے بی وہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا. ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنی ہوئی, ان کے بھائی کو ان کی ہی گورنمنٹ میں پولیس نے جو ہے وہ قتل کیا تھا. کتنا مطلب ایک سیٹ بیک تھا ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی, لیکن انہوں نے اس جذبے کو نہیں چھوڑا. وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو خواتین رورل ایریاز کی جو ہے, بلوچستان کی خواتین ہیں, تھر کی خواتین ہیں, کے پی کی خواتین ہیں, جو انہیں کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بالکل ایسا ہی. اور جس طرح سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے, کیونکہ آج بھی ہم صبح ایک یہ کوئی بات کر رہے تھے کسی سے, تو یہی بات کر رہے تھے کہ جو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لیڈرز ہوتے ہیں جن کی چھاپ جو ہے وہ صدیوں پر ہوتی ہے, سالوں پر نہیں ہوتی, صدیوں پر ہوتی ہے. تو بے نظیر ایسے ہی ہیں. اور خواتین کے لیے جو جیسے آپ نے کہا کہ وومن تھانہ انہوں نے بنایا, وومن پولیس اسٹیشن, وومن بینک انہوں نے جو ہے وہ بنایا, اور اس کے لیے بہت انہوں نے کام کیا. اور دوسرا وہ خواتین کو پولیٹیکل جو ہمارا یہ ایک اسٹرکچر ہے جو کہ بڑا بڑا ٹریڈیشنل سا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا فہمیدہ جی کہ پہلے خواتین جو ہے نا اتنی جاب میں یا کسی بھی ادارے میں اتنا ہائلائٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن جب بی بی نے قدم رکھا ایک فرنٹ مین بن کے, تو اس کے بعد پھر لوگ خواتین نے آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہوئی. وہ امپاورمنٹ دی انہوں نے خواتین کے لیے جو ہے وہ نوکریوں کے لیے کیا, انسٹیٹیوٹ بی بی کے نام کے جو خواتین, اور آپ دیکھیں کہ وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ان کے بعد جو وہ سٹارٹ ہوا وہ آج تک چل رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کروڑوں خواتین شامل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں, کروڑوں. اور اس کی وجہ سے جو ایک انہوں نے ووکیشنل سینٹرز جو ایک یہ قیام ہوئے ہیں
ایک امپروومنٹ بڑھی ہے جس سے خواتین کو جستجو ہوئی ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں جا کے ہنر سیکھا جائے, ہنر سیکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خود کی پرسنالٹی اتنی آئیکونک ہے. آپ کو اگر جو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے جو مخالفین بھی ہیں وہ ان کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ undoubtedly she was one of the bravest, one of the most courageous female ever seen by the history. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فہمیدہ جی. اچھا جی, امپاورمنٹ مومنٹس کی بات کریں تو یہی اسی پر ہم چاہ رہے تھے کیونکہ وہ ایز اے لیڈی تھی اور انہوں نے یہی سوچا کہ ہمارے خواتین کو کیسے امپاورمنٹ میں لے کر آیا جائے, ان کو بڑھایا جائے آگے. کیونکہ دیکھا جائے تو کبھی کبھی کوئی پرائم منسٹر جو ہے نا صحیح طرح پریزنٹ اپنے آپ کو نہیں کر پائے تو ہمارے لیے انسپریشن نہیں ہوتی, لیکن لیڈی بی بی شہید ایسی تھی, وہ انسپریشن صرف پاکستان کے لیے نہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر وہ کسی کے سامنے بیٹھتی تھی تو پھر ان کو صحیح جواب دیتی تھی, کبھی بھی ان کا کانفیڈنس لیک نہیں ہوا, لیکن وہ چاہتی تھی کہ مجھ جیسی بیویاں اور بے نظیر بہت ساری بن جائیں. تو میرے ساتھ یہاں پر امپاورمنٹ مومنٹ کی بات کروں تو یہاں پر عروج فاطمہ ایف پی سی سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ, آپ کا آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں میری موجودگی میں سمجھتی ہوں کہ باعث عزت ہے, کیونکہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ایک ایثار کا نام ہے, ایک جذبے کا نام ہے, ایک قربانی کا نام ہے. اور اگر آپ نظر ثانی کریں بے نظیر کے ایکچوئل میننگ پر, مطلب نام کے مطلب پر جائیں اور اس کی شخصیت اور پرسنالٹی پہ جو نام کا اثر ہوتا ہے, تو بے نظیر کا مطلب کیا ہے کہ پیئر لیس, یونیک, کسی اس جیسا کوئی نہیں, یونیک پرسنالٹی, یعنی کہ انمول, یعنی سب سے ہٹ کے ہونا. تو بات یہ کہ نام کا اثر شخصیت کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے. اور دیکھا جائے تو 240 ایکڑ زمین لاڑکانہ کے اندر ضرورت کیا خاتون کو کہ وہ آئیں, مشرق کی وہ بیٹی ایسے ابھر کے سامنے آئی کہ کہنا چاہیے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک نام روشن کیا, مسلم ممالک میں نام روشن کیا. تو یہ ایک مطلب بڑی ویسی بات ہے کہ مطلب نہ ضرورت ہوتے ہوئے بھی, ایجوکیشن ہوتے ہوئے بھی, خاندان ہوتے ہوئے بھی, اور اس کو لے کے چلنا اور لیڈ کرنا. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پہ سوری ٹو سے مطلب ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, جس میں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو خاتون بولتی ہے یا کرتی ہے تو بہت کم فیملیز ایسی ہوتی ہیں, بہت کم مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کی رائے کو یا ان کی سوچ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں یا سراہتے ہیں کہ جی اٹس ٹوٹلی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. میں نے بھی پاکستان کے اندر نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام رن کیا تھا, تو اس میں نے دیکھا کہ مطلب جو خواتین ہیں اس میں بیسک سر جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے سی این آئی سی چیزیں, اس کی معلومات نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. تو اس طرح کے جب ہم ایک انڈر ڈیولپ اس میں رہتے ہوئے اور ایک خاتون کا ابھر کے آنا, لیڈ کرنا اور باہر سے پڑھ کے آنا اور اپنی شخصیت کو منوانا اور مطلب اپنی فیملی کی لائف کی قربانی دینا اور اس ملک کے لیے کام کرنا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹریبیوٹ تو آج کے پروگرام کا بہت ایک چھوٹی چیز ہے. اور ہم اپنے ڈومین میں آف کورس رہ کے, لیکن ہم اپنے دل سے ان کو دختر مشرق بے نظیر بھٹو کو ہم آج سلام پیش کرتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ ان کے کیے ہوئے جو اقدامات ہیں کہ اس کو ہم اسی طرح چلاتے رہیں اور اسی طرح جو بچیاں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی رہیں, اپنے ہنر میں اضافہ کرتی رہیں. میرے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ وسیم نواز صاحب تشریف رکھتے ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں تشریف لائیں. آج ہم بی بی کی بات کریں ایز اے میل. آف کورس جس طرح میری پیاری بہن عروج بار بار مینشن کر رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں اتنی خواتین کو oblige نہیں کیا جاتا, اور مسلمان کا بھی تو ذرا سا ایک زیادہ ہوتا ہے نا کہ مسلم پرسن کو بھی زیادہ نہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل ایک طرف رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, خواتین تمام, میں تو کہوں گی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا انہوں نے سنت پہ عمل کر دیا, ان کی بات پر عمل کر دیا, ان کی حدیث پہ عمل کر دیا, کہ انہوں نے ہمیشہ عورت کو بہت عزت تعظیم دی ہے, حقیقت ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک مرد کی عزت ہے, عورت کی بھی اتنی برابر عزت ہے.
وہ بھی اسی طرح اس کو دی جانی چاہیے. اور انہوں نے نہ صرف ان کے گھر میں بلکہ ان کو اس ورکنگ وومن کے طور پہ بھی ایک پازیٹیو ریپرزینٹنگ دی. لیٹس سی, میں چاہوں گی سر آپ کیا کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ آپ کا سبھی اور پوری ٹیم کا, جسے رزاق بھائی نے اور میری بہنوں نے بہت اچھا جو ہے وہ شیئر کیا محترمہ بے نظیر کے بارے میں. اور میں بھی خراج تحسین کرتا ہوں آج محترمہ کو. اور جس طرح قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی میری راہ میں مار دیے جائیں وہ شہید ہیں اور وہ میرے پاس سے رزق پاتے ہیں, تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. تو آج کا جو ذکر ہے یہ ان کی زندگی کی نشانی ہے. اور محترمہ کا جو کار خیر ہے آج جگہ جگہ پوری کائنات میں ذکر ہے. اور میری تو خواہش ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور بھٹو خاندان جو ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حق جو ہے وہ کس طریقے سے مارا گیا. 50 سال کی ایج سے پہلے تمام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. بالکل شاہ نواز بھٹو صاحب کو دیکھیں, بالکل ایسے ہی ایسے. اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کو دیکھیں, اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اسیسینیشن 50 ایئر اس وقت جب وہ 1978 میں تھے. اور میں تو خیر اس وقت 3 سال کا تھا, لیکن ہمارے اندر جو ایک فیلنگز ہیں آج ایسے ہی تھا کہ جیسے ہم اس وقت جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. بھٹو صاحب کی بھی پرسنالٹی کسی سے کم نہیں. دیکھیں یہ ایک ویژن ہے, یہ ایک سوچ ہے. بھٹو جو ہے وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اسی ریزن یہ ہے کہ وہ واقعی میں, لیکن بھٹو صاحب کا مشن, ان کا ویژن جو محترمہ جس انداز میں جو ہے وہ لے کے چلی. میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کروں گا کہ 1957 میں محترمہ اس وقت 4 سال کی تھی. تو ایک جو ہے وہ بھٹو صاحب نے اپنے گھر سے جو ہے گن شوٹ کیا اور ایک طوطے کو جو ہے وہ مار دیا. جب طوطے کو مارا تو محترمہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ کافی جو ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور باقاعدہ اس طوطے کو منگوایا اور گھر کے صحن میں دفن کیا. اور والد صاحب سے احتجاج کیا روتے ہوئے کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی. تو جو بھٹو صاحب نے جیل سے اس بلکہ جو پھانسی کی وہ کوٹری تھی وہاں سے جو خط لکھا بی بی کو, اس میں باقاعدہ اس لمحوں کا ذکر کیا کہ وہ 4 سال کی اس طوطے پہ جو ہے وہ رونے والی معصوم بچی آج 25 سال میں اس طرح پختہ کیسے ہو گئی ہے. جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھیں, والد صاحب ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور وہ ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی. تو بھٹو جو ہیں وہ بیسیکلی اچھا محترمہ کے کچھ جملے یہ ہیں کہ مجھے جو یہ زندگی ملی ہے, جو ان کی پولیٹیکل لائف تھی, جو ان کے اندر خدمت کے جذبے تھے, انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے نہیں چنا, اس زندگی نے مجھے چنا ہے. واہ کیا بات. تو کچھ چیزیں پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کے لیے خود مولا کائنات کا فرمان کہ میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے اپنے پروردگار کو پہچانا. تو محترمہ کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن پروردگار عالم کا کچھ اور تھا. اور بہرحال سوالات بھی بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات کی بھی نشاندہی کی جائے کہ اس وقت میں جو یہ سانحات ہوئے اور بڑا کانفیڈنٹلی دیکھیں انسان دنیا سے جانے والا ہو اور آپ ان کے خط جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی تحریر کو جو ہے وہ پیش کیا جائے, جگہ جگہ موجود ہیں. تو بھٹو صاحب کے قوم کے لیے درد, وہی درد ڈائیورٹ ہوا بی بی میں. بالکل ایسے ہی. اور بی بی جو ہے وہ لاسٹ کچھ اسپیچز آپ دیکھیں تو بی بی کیا کہتی ہیں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پولیٹکس چھوڑ دیں, آپ گھر بیٹھ جائیں, ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہوا. تو اس کے بعد اکتوبر میں آپ نے دیکھا, پھر پورے 2 مہینے کے بعد دیکھا, اور اس وقت جو ہے اس وقت ہی دیکھیں مطلب کچھ تفصیلات ہیں کہ کس سیکیورٹی ریزن جو ہے گوال منڈی کے بجائے مری روڈ جو ہے وہ گاڑی کو ڈائیورٹ کیا گیا. بھائی جیالے ہیں, یہ سارے بڑے اچھے طریقے سے بہت ساری چیزیں یہ پریزنٹ نہیں کرتے ہیں, نہیں کر پاتے ہیں, نہ جانے کیا بندشیں, تو ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اس طرف. اور اس کے بعد جو ہے محترمہ کو جو ہے وہ بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ سفر رکتے نہیں ہیں, ہمارے اس ملک کے اندر کنسسٹنٹلی یہ سفر جاری ہے. اور بہرحال کچھ تھوڑی سی ریزرویشن بھی ہیں ایگزسٹنگ کہ جو ازم ایگزسٹنگ جو چیئر پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جو ان کو جس طرح سے لے کے چلنا چاہیے تھا, تو شاید زرداری صاحب میں کچھ تدبیری چیزیں بہت زیادہ ہیں.
تو وہ اس طریقے سے اس موٹیویشنل پاور سے نہیں لے کے چل پڑے. آپ یقین کریں آج اچھا لیکن میں ایک بات کہوں گی وسیم صاحب, نہیں کالر بھی ہمارے ساتھ, کالر بھی اصل میں پتہ کہ اب وہی بات ہے نا کہ جو بیوی کی صلاحیت ہے وہ کسی میں آ تو نہیں سکتی ہے. نہیں آ نہیں سکتی ہے, لیکن دیکھیں بھٹو صاحب میری بہن نے کیا بولا کہ وہ ایک سوچ ہے, بالکل وہ ایک ویژن کا نام ہے. وہ دوسرے لوگوں نے چناؤ کیا, وہ دوسرے لوگوں نے چناؤ کیا. ہمارے ساتھ اگر یہ چناؤ کرتے تو شاید آج یہ جیل پہ ہوتے. بالکل ایسے. چلیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ذیشان ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ذیشان بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا تھوڑا آواز ذرا کیجیے گا شہزاد بھائی. ہاں جی ذیشان صاحب, بی بی کا پروگرام ہم کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہوں گا بی بی کے لیے کہ بی بی ہماری قوم کا ایک نظریہ تھا. بے شک ہماری پوری قوم کا ایک نظریہ تھا. تو ہم شروع سے ہی یعنی کہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں ووٹ بھی دیتے رہے سب کچھ. لیکن میں پنجاب کے سے میرا تعلق ہے. بی بی صاحب سندھ سے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کی بیٹی نے پاکستان کے پرچم کو بلند کر دیا. اور ان کا نام آپ بھی حروفوں میں تاریخ نے رقم کر لیا ہے. اور ہمیشہ بی بی کو یاد رکھا جائے گا دنیا تک. اللہ کریم ان کو غنی کا رحمت کرے اور اللہ کریم بی بی کی یاد میں بلندیاں عطا فرمائے. آمین. شکریہ جنہوں نے خصوصی طور پہ محترمہ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا. اللہ کریم آپ کو بھی دن دگنی اپنی ترقی فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں پر ہی رہنا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ بی بی کا تھوڑا ذکر کر لیں, ان کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. دختر مشرق بی بی شہید رانی بے نظیر بھٹو کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن کا ہم نے اہتمام کیا. اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے. اور میں چلتی ہوں, میں فہمیدہ جی سے سوال کرنا چاہوں گی. فہمیدہ جی آپ کی والدہ بھی ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک میں جاب کرتی تھی ایز اے بینک میں, تو اس کے بارے میں ذرا سا تھوڑا آپ سے, کیونکہ بریک میں پوچھ رہی تھی بہن سے, تو کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ یہاں وومن امپاورمنٹ اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو میری مدر اور ان کے جو فرینڈس تھے انہوں نے جو تھا ایک ظاہر ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی تھی, تو وہ لوگ ویسے ہی ایکٹیوسٹ ایکٹیوسٹ وغیرہ بھی ہوتے تھے, تو پیپلز پارٹی اوبویسلی ایک نظریہ ہی تھی. تو بینک میں ان لوگوں نے فرسٹ وومن بینک ایسوسی ایشن بنائی تھی, یعنی کہ جتنی بھی خواتین ہیں وومن بینکرز جو تھیں پاکستان کی اس وقت, ان کو اس ایسوسی ایشن میں شامل کیا تھا اور جو ان کے وہ سارا کچھ تھا. تو بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں اور انہوں نے اس کو اتنا زیادہ اس کو سپورٹ کیا تھا. وہ اس کے پروگرام میں شریک ہونے آئی تھیں, نصرت بھٹو صاحبہ شریک ہونے آئی تھیں. اور جو ان لوگوں کا جو کچھ ان کے جو تھے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں, جو ورکنگ فیمیلز ہوتی ہیں بینک میں جو کرتی ہیں, ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لائف ٹائم جو میڈیکل ہے وہ ہو. اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اس وقت سے چل رہا ہے. ڈے کیئرس تو ہم اب دیکھ رہے ہیں, یہ ڈے کیئر کا جو ویژن ہے یہ بہت سال پہلے کا ہے. تو یہ جب وہ بی بی کی پہلی جب گورنمنٹ آئی تھی, یہ اس وقت کا ویژن تھا کہ جو خواتین جاب کرتی ہیں اور اب وہ جاتی ہیں تو اوبویسلی تو ان کے بچے کہاں رہیں گے. تو اور اسپیشلی بینکس, کیونکہ اس وقت زیادہ جابس میں تو وہ بینکس
में ही थी, बड़ी प्यारी। तो जो है वो डे केयर का इन लोगों ने प्रपोजल दिया था जो कि अप्रूव हुआ था, और फिर डे केयर्स और ये सारा कुछ हुआ था। तो यू नो कि वो जो एक छोटे छोटे से फाउंडेशंस थे, छोटी छोटी सी चीज़ें थी, जैसे कि उरूज ने भी कहा, आप खुद भी जिक्र कर रही थी कि ये वोकेशनल सेंटर्स जो थे, ये जो फीमेल्स को बहुत सारा लेकर आना था, लेकिन जो भाई इनके हुनर को एक प्लेटफॉर्म देना था, प्लेटफॉर्म खवातीन दे रहे थे। अच्छा देखा जाए तो आपने जैसे कहा, मैं बड़े गौर से सुन रही थी, आपने कहा कि वो बेसिकली तो बैंक का एक बन गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक खातून जिस तरह जॉब में फैसिलिटेशन दी जाती है ना कि भाई आपका जी पैनल पे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो एक खातून के लिए भी वो ही सोच, वरना तो देखा जाए तो वो नहीं है। मैंने कहा ना हम कहीं ना कहीं तजाद में आते हैं, लेकिन बीबी ने ये कहा कि जी इनकी भी सेहत, इनके बच्चे, Exactly. इस सब अच्छा ये बड़ी देखिए ना, ये accountable। जो होता है ना, ये एक खातून ही सोच सकती है कि अगर एक, क्योंकि ये मर्द जो है थोड़ा सा माजत के साथ, लेकिन Strong होते हैं इतने वो। इन मतलब इन चीजों को जो ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स होती हैं, औरत को ये नहीं मिलनी चाहिए। sensitive होते हैं ना, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो सेंसिटिव होती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सेंसिटिविटी उनके अंदर ज्यादा होती है। तो ये पूरी एक इंक्लूसिविटी के पूरी जो है कम्युनिटी को करना, और खवातीन आप देखें, पीपल्स पार्टी में आप देखें कि इतनी खवातीन, पढ़ी लिखी खवातीन का जो इंक्लूजन है या जो मौजूद हैं, आप शाजिया मरी साहिबा को देखें, शेरी रहमान साहिबा को देखें, और एक पूरी एक लाइन है, लाइनेज है पूरी एक वहाँ पर। तो वो सारी खवातीन जो है जो फॉलो करती हैं, बल्कि एक बड़ी मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो जो है एज अ जर्नलिस्ट मैं ये देखती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि जिस तरह से वो ड्रेसिंग करती थी, तो आप देखें कि हमारी जितनी भी की फीमेल पॉलिटिशियंस हैं वो उसी अटायर को फॉलो करती हैं, और उस मतलब आप मरियम नवाज साहिबा को देखें, क्योंकि इस वक्त मॉडर्न उसमें तो वही हैं, तो वो भी उसी को ही फॉलो करती हैं। तो ये चीज़ जो है वो है कि बेनज़ीर जो है वो बेनज़ीर है। क्या बात है। और हमारे साथ कॉल पे शमीम मुमताज साहिबा, एक्स मिनिस्टर वुमेन बैंक नहीं सॉरी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं लाइव कॉल पे। शमीम मुमताज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बीबी का यहाँ पर थोड़ी गुफ्तगू करें। तो आपका बीबी के साथ कैसा वक्त गुजरा, या कभी आपसे इंटरेक्शन में रही? सबसे पहले तो शुक्रिया, आज का दिन बहुत अहम हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मेरी लीडर एक औरत, एक फॉलोअर हम हैं, और हम बीबी जैसा नजर आना चाहते हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हर औरत के अंदर एक बेनजीर है जो कि जिंदा है और जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। और जाहिर काफिले रवां दवा है इस वक्त गड़ी खुदा बख्श की तरफ, और मारने वालों ने ये समझा था कि हम इतने जंगल दूर बियाबान में भेज देंगे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को या शहीद रानी को तो कोई नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप देखें कि जंगल में मंगल हो गया है, और रवां हर डिस्ट्रिक्ट से, हर डिवीजन से, कराची से लेकर कश्मीर तक गाड़ियां हमें यहाँ नजर आ रही हैं जो हमारे रूट पर आ रही हैं, जो सिंध से निकली है कराची से लेके। तो मैं समझती हूँ कि बीबी जिंदा है, जिंदा रहेगी। अच्छा, मैं आपसे शमीम साहबा एक तो ये बताएं, काफिला है रवां दवा, और इस वक्त आपके साथ जोक दर जोक लोग जा रहे हैं, ऑफ कोर्स बीबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उनके मंशूर, उनके नजरिए की क्या बात कहेंगी? देखिए, बीबी का मंशूर और बीबी का नजरिया, हमारा मंशूर और हमारा नजरिया तो 2 लफ्ज पर मुश्तमिल है, रोटी कपड़ा और मकान, जो भुट्टो शहीद का हमारा नारा है, और हम उसी को लेके चल रहे हैं। और इस मर्तबा मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही कहा है कि हमारा मंशूर जो है इलेक्शन का, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ गुर्बत का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा, ये हम मंशूर है। इस वक्त हम पीपल्स पार्टी जो इस मंशूर पे काम कर रही है। और जब बीबी आई थी दुबई से वापिस पाकिस्तान अपनी जिलावती काट कर, तो बीबी जो है वो एक लेके आई थी प्रोग्राम यूथ के हवाले से। तो मेरा यूथ जो है वो पढ़ा लिखा भी है, और मैंने उसके लिए काम करना है, एनर्जी पे काम करना है, एनवायरमेंट पे काम करना है। आपको पता है एनवायरमेंट के जो मसले हैं, तो हम 4-5 चीजें बीबी लेके आई थी, हम उसी मंशूर को फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो बना है, जब से पीपल्स पार्टी बनी है, हमारा एक ही मंशूर है, हम उसी पे इस दफा भी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जाएंगे और लोगों को वो सहूलियात पहुंचाएंगे कि हमने गुर्बत का खात्मा करना है रोजगार देकर, और जब रोजगार होगा, गुर्बत खत्म होगी, तो फिर हम महंगाई पे भी काबू पा सकेंगे। क्या बात है। हमारे साथ शमीम मुमताज, प्रेसिडेंट वुमेन विंग सिंध
पीपल्स पार्टी से हमारे साथ लाइव कॉल पे थी। अच्छा बाजवा, रज़ाक बाजवा साहब, आप मैंने आपकी जब मैं देख रही थी वसीम नवाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे बीबी के लिए, तो और जब उनकी जेल की और उनके फांसी की बात हो रही थी तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो रही थी। छम छम, देखिए मर्द नहीं रोता, लेकिन एक मैंने कहा ना कि ये एक हमारे लिए एजाज़ की भी बात है और वो नो डाउट वो डिज़र्व करती थी। तो उनके जो एफर्ट है ना, जब किसी ने किसी के लिए कुछ किया होता है ना तो दिल वैसे ही भर आता है। तो मैं देख रही थी आपकी आंखें बड़ी नम हो गई। देखें, जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत का जिक्र आएगा, मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त आंखें वो होंगी जो नम ना हो। मैं समझता हूँ कि जो जुल्म उनके साथ हुआ, आप देखें ना, वो क्या चाहती थी, क्या वो इक़्तिदार इसलिए ले रही थी कि उन्होंने कोई फैक्ट्रियां लगानी थी, जमीनें खरीदनी उनके पास कुछ कमी तो थी। अरे भाई, वो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। उनके दादा प्राइम मिनिस्टर, उनके बाप प्राइम मिनिस्टर, सिंध के सबसे बड़े जागीरदार, जमींदार, नवाब। तो मुझे बहुत करीब रहने का भी मौका अल्लाह पाक ने दिया, अता किया भुट्टो खानदान के। तो मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूँ, ये तो एक फिलॉसफी है। देखें, उन्होंने सब अपने आरामदेह जिंदगी, सब लंदन से पढ़े हुए, अमेरिका, मतलब यूरोप तो उनके लिए ऐसा है जैसे सुबह शाम। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि इतनी सख्त जिंदगी उन्होंने क्यों गुजारी, क्यों आकर अपनी जानें यहाँ कुर्बान की। देखिए, यहाँ तो आजकल की जो पॉलिटिशियन है या सियासत में तो लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ और करने के लिए आए, और लोग कर भी रहे हैं, और लोगों को हमने चंद सालों में कहां से कहां भी देखा है, ऐसा भी हुआ है। और जो कुछ, लेकिन जो वो सोचते हैं अल्लाह ने फिर उनको वही अता किया। तो बीबी ने जो सोचा उनको एजाज भी तो देखिए आज शहीद का मिला। इतनी नवाबी जिंदगी छोड़कर भुट्टो साहब ने सख्त जिंदगी गुजारी, बिल्कुल आम आवाम की बात की, गरीबों की बात। भुट्टो साहब की जिंदगी आप देखें, जुल्फकार अली, देखें, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा के जो उस्ताद थे कोई और नहीं था, उनके वालिद साहब थे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की ज़र तरबियत वो रही हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा अपने वालिद मोहतरम से सीखा, और उसी की वजह से उन्होंने, देखो ना, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। वरना अच्छा, फिर आप देखें, जब तक मोहतरमा जिंदा रही, खाली आप उनकी शहादत का जिक्र हम नहीं कर सकते। आप देखें, वो जिंदा थी, उनके बच्चे, जो एक उम्र होती है खातून की या मर्द की, वो जेलों की नहीं होती। वो जब जवान थी, जब उनकी शादी हुई, और जब उनके अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई, आप देखें वो कितने सख्त दिन थे। वो उनका शौहर 14 साल, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लोग बातें करते हैं, लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते ना। हम लोग तो बिल्कुल इल्जाम लगाने से तो हम लोग बाज ही नहीं आते। आप देखें, मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसने 14 साल, आसिफ अली जरदारी को क्यों जेल में डाला? आसिफ अली जरदारी को इसलिए डाला कि बेनजीर कमजोर होंगी, बेनजीर साहिबा टूटेंगी, उनके छोटे मासूम बच्चे, जेलों में बच्चे पैदा हुए हैं। यार ऐसा जुल्म कभी किसी के साथ हुआ है? तो मैं समझता हूँ कि बेनजीर साहिबा की याद में अगर आंसू ना आए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सख्त दिल बंदा हो सकता है वो। और उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए, अपने खानदान, देखिए उनका खानदान तो नवाब था, क्या जरूरत थी? मुझे बताएं, कौन सी कमी थी? कोई कमी होती है कि बंदा जी, अब आजकल के जो पॉलिटिशियन जो सियासत कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं कि जी मैं MPA बनूंगा, ये करूंगा, मैं कोठी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं यूरोप घूमूंगा, या और भी जो भी लवाजमात होते हैं, वो तो अल्लाह पाक ने उन्हें गिट्टी में दिए थे, पैदाइश से पहले दे दिए थे। भुट्टो साहब को भी जब भुट्टो साहब ने इक़्तिदार को लात मारी थी अयूब खान के, वो तो वजीर खारजा थे। बीबी को अच्छा, जैसे बार बार आप भुट्टो साहब का जब लास्ट उनसे मुलाकात, उनको एक रात को एक अलार्म हुआ कि आप आके मिलें, और एकदम अर्जेंटली उनकी वालदा ने कहा कि नीचे, क्योंकि उनको वो पता नहीं था, तो एकदम बोला कि फ़ौरन आपके वालिद साहब से मुलाकात है। ये लास्ट मुलाकात थी, ये बड़ी तकलीफ दे है। और वो और मिलने नहीं दिया मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, मिलने दिया, फासला मजीद बढ़ा दिया गया। और उन्होंने जो कुछ नसीहतें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को की हैं, क्योंकि मैं राज जानता हूँ, मैं फैमिली का बंदा रहा हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने ये मौका अता किया। तो वो जो सिगरेट पीते थे, या जो उसके अंदर जो कागज़ होता है उस पर लिख कर वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के हवाले चंद नसीहतें, वसीयतें, कुछ बातें, कुछ उन्होंने उन्हें दी थी, वो जो आज तक मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास मौजूद है। और कहते हैं कि जो उनको रोज़ाना खाना बना के देता था,
وہ ہر 10 دن بعد تبدیل کر جی، دیا کر دیا جائے، وہ جاتا، اس لیے بالکل ایسے ہی۔ کہ کہیں اس کے دل میں محبت بھٹو صاحب کی نہ بیٹھ جائے. یہ تھا نظریہ، یہ تھی اس سوچ، وقت کا یہ جو جیل پرسنالٹی. سپریڈنٹ تھا آپ دیکھیں، میں نے ان کے بہت سارے انٹرویو دیکھے، کرنل وسیع نام تھا، شاید کچھ ایسے ہی نام تھا ان کا، اور جو اس وقت جیل کے سپریڈنٹ تھے، وہ بہت سارے چینلوں پہ جب وہ انٹرویو دیتے بے تیزی سے رو پڑتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے اتنا ذوالفقار علی بھٹو کو بے آج ہم یہ شعر کہتے ہوئے بالکل شرمسار نہیں ہو رہے، اور بی بی کو یہ ڈیزرو کرتا ہے. ڈھونڈو گے ملکوں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اور یہ بی بی کو ڈیزرو کرتا ہے. میں ذرا روٹ سے، کیونکہ خواتین آگے جیسے ورکنگ کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو، اگر ہمارے پاس یہ ساری فیسلیٹیشن، کیونکہ یہ سب ہم سمجھتے ہیں فارنر یہ باہر ملک میں چلے جائیں، وہ جینس بھی پہن لیں، ہم جاب بھی کر لیں، اور لیکن جب ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ اتنا انڈوز نہیں ہوتا تھا. ارے تم جاب کر رہی ہو تو وہ ایک بڑا ہوک کہ بھئی آپ کے گھر میں کیا بچی کو سامان نہیں سکتے، لیکن یہ اب بالکل ڈیلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایجوکیشن پہ بھی اتنی توجہ نہیں دے، بچی بڑی مشکل سے کوئی میٹرک یا 8 کلاس پڑھ لے، لیکن اس چیز کے اوپر بہت زیادہ میم نے فوکس کیا. آج آپ جب ورکنگ کرتی ہیں تو بہت کمفرٹیبل زون لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دیکھیں کمفرٹیبل زون کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، ابھی ایک جیسے میڈم نے اسٹیٹ بینک کی بھی بات کی، ابھی تو بڑی ایک اچھی پالیسی آئی ہے، بینکنگ کے فیلڈ سے بھی میری مطلب وابستگی رہی ہے، تو اس میں 40% جو ہے نا وہ انہوں نے ریشو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ خواتین کا ہونا چاہیے. ورنہ آپ کو بینکوں کے اندر، برانچز کے اندر زیادہ میل سٹاف، بیک آفس پہ میل سٹاف نظر آتا ہوگا اور نظر آتا ہے. ابھی بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی کوششیں، چیزیں جاری ہیں. تو ہاں یہ ہے، آپ دیکھا بھی جائے تو پاکستان کے اندر 51%، یعنی 1% زیادہ ہی ہے نا ریشو خواتین کا. اور زیادہ تر سننے میں بھی یہی آ رہا ہوتا ہے کہ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اور آگے کی جو کچھ پیشن گوئیاں جو بڑے بزرگوں نے کی ہے، وہ بھی یہی کی ہے کہ آخری وقتوں میں خواتین زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے. اسی لیے شاید اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی مرد حضرات کو، کہ جی اگر آپ کفالت کر سکتے ہیں تو وہ مطلب چیزیں ساری لنک اپ ہو کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹ، لیکن اسٹل میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر ایک خاتون انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پہ المیہ کیا ہے کہ اگر اس نے پڑھ لیا، اس نے جاب کر لی، تب بھی اس کے گھروں کے اندر ایک ہی ٹاپک رہتا ہے کہ جی شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا. اور شادی اگر ہو جائے تو واقعی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا. مطلب عورت ایک کولو کا بیل نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک کھوٹے سے باندھ دیں اور اس کو ڈکٹیشن دیا جائے کہ جی اب تم اٹھ جاؤ، اب تم بیٹھ جاؤ، مطلب اب تم لیٹ جاؤ. اس سے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں آج آپ کا ایک گھر کا آدمی جو 7 لوگوں کو پال رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ کام کے لیے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں سے ملتا ہے، کوئی ایسی دشمنی ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، تو ایک خاتون کو کم سے کم اپنا اتنا تو خود مختار، اتنا تو پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکے. بات عروج کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہی پروف کرنے کے لیے جیسے انہوں نے کہا نا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں یا جو بھی بہنیں، اور اگر ان کے گھر کا کوئی مرد جو کفالت کرنے والا اگر کچھ ہو جائے تو پھر وہ خواتین جن کو وہ بلا سیف کر کے رکھتے تو وہ اسٹرانگ ہی نہیں ہے، وہ ہنر مند نہیں ہے. تو یہی بی بی کا اقدام تھا کہ آپ اسٹرانگ ہو، ہنر مند ہو. انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہنر مند ہو، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، کام کرنا جانتی ہو. کسی کی لوگ مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیٹس سی میرے ساتھ اعظم بلوچ، اجازت ہے روج آپ کی بات ہو رہی تو میں بات کروں گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں کال پہ، سوری، اعظم بلوچ پیپلز پارٹی سے، کراچی ایڈمن. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، دعائیں آپ کی الحمدللہ. اور آج کیا پروگرام؟ اچھا ٹیلی ویژن کی آواز ذرا سا آپ کی پلٹ کے مجھے آ رہی ہے، اس کا آواز. نہیں، میں سوری، میں جو ہے نا ابھی بس میں بیٹھا ہوں. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے، پھر وہ ساؤنڈ پرابلم. اچھا جی، میں کہہ رہی ہوں، اچھا جی آپ رواں دواں ہیں تو کیا وہاں پر ایک کراؤڈ جمع غفیر ہے، بی بی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پر تو یہ عالم ہے میرے خیال میں کہ پورا کراچی کیا پنجاب سے بلوچستان سے بھی قافلے آئے ہوئے ہیں لاڑکانہ رتو ڈیرو، یہاں پر 9 ڈیروں پہ. تو
इस हवाले से मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त आपने प्रोग्राम किया आज बीबी शहीद रानी के हवाले से। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पूरी जो जद्दोजहद ख़वातीन के नाम की है, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि ख़वातीन के लिए जिस तरह के काम किए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, आज ख़वातीन आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक आज़ादी दी है ख़वातीन को। आज बहुत सारी ख़वातीन उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि सियासत के अंदर, दीगर कामों के अंदर ख़वातीन पेश है माशाल्लाह। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान देकर इस मुल्क के लिए, यहाँ के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी सबक दे गई हैं कि ये जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क के अंदर पहले पिसे हुए थे, मोहतरमा शहीद ने उनको एक राह दिखाई। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस तरह काफिले में मैं कहता हूँ कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी पंजाब से, बलूचिस्तान से, काफी कराची से हमारी काफी ख़वातीन आई हुई हैं माशाल्लाह। देख के न जाए एक अजीब सा हो रहा है कि यार कि ख़वातीन को इतनी आज़ादी मिली है माशाल्लाह कि आज वो ख़वातीन घर से निकल कर दूसरे शहरों में आके अपनी कायद को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो इस बात का सबूत है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो काम किए हैं मुल्क के लिए और मुल्क की आवाम के लिए, खास तौर पर ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन के लिए भी मशले रहा है और मुल्क की आवाम के लिए भी मशले रहा है। और अगर आप ये देखें कि मुख्तलिफ ममालिक में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बनने लगी थी तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने फतवे दिए कि जी ख़वातीन वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, सरबराह नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। और इस जब वज़ीर आज़म बनी उसके बाद उन्होंने जो मुल्क को एक तरक्की की राह पर डाला। और आज ये हम जो अब देख रहे हैं कि मोबाइल हमारे हाथों में, हम यूट्यूब देख रहे हैं, दूसरे चैनल देख रहे हैं, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिशें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हीं की दौर में ही सैटेलाइट भेजा गया, उन्हीं की दौर में मोबाइल फोन आया इस मुल्क में, उन्हीं की दौर में प्रेस को आज़ादी मिली, उन्हीं के ही दौर में ये तमाम चीजें, मिसाइल प्रोग्राम वगैरह उन्हीं के ही दौर में आई है। सही कह रहे हैं। तो एक रोशन ख्याल जो है ना वो औरत थी। अल्लाह ताला, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम दे। बल्कि हमारी ये यकीन है हमें कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जन्नत में ही है। अच्छा आजम बलोच साहब, वैसे भी शहीद कभी मरता नहीं है, वो ना सिर्फ हमारे दिलों में जिंदा है और ये तो मेरे रब का कौल है कि शहीद कभी नहीं मरता। वो जिंदा है तो लोगों के दिलों में आज लोग जो है इनकी मोहब्बत में मीलों का सफर करके, अपने जेबों से पैसे खर्च करके, उनकी मोहब्बत में आज यहाँ पे खुदा दुश्मन को खराज अकीदत पेश कर रही है। बेशक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आजम बलोच रिप्रेजेंट यानी कि रहनुमा पीपल्स पार्टी कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी से मेरे साथ थे और बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। और वो बिल्कुल ये हकीकत है कि जब हम अक्सर बीवी जब स्टेज पे होती थी तो तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो, उनकी वो एक ललकार, एक आवाम से इंट्रैक्शन, बिल्कुल इसी तरह बीबी हमारे दिलों में जिंदा हैं। और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी क्रिस्माती थी। वो हुसैन थे, वो जब मेरे साथ बात कह रहे थे तो जो लोग मिले उनसे, उनका बोलना, उनका कहना, अच्छा वो कुछ लोग बड़े आर्टिफिशियल अंदाज में कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो बीबी का एक अलग से एक रवैया था, लोगों के साथ बर्ताव था जो मोहब्बत और मुखलिसाना था। वो मेरे ख्याल में वो मैं अभी कहीं भी किसी भी, अव्वल तो कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट पर आया ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वो किसी में भी मुझे नहीं नज़र आया। और नो डाउट उन्होंने प्रूव करके दिखाया। उन्होंने अगर थोड़े वक्त में, कहते हैं ना शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल, उन्होंने एक दिन की शेरनी बन के भी अपने आप को दुश्मनों के दिलों में भी जिंदा कर दिया, और वो भी पॉजिटिवली। वो जब
بھی بی بی کا نام لیں گے تو یقین کریں وہ الفاظ آگے کہیں گے اپنے بچیوں کو بھی, اور وہ اگر کوئی کہے نا کہ کاش میری بیٹی ان جیسی ہو تو وہ ضرور کہیں گے بے نظیر جیسی ہو, نو ڈاؤٹ, بالکل کہیں گے. اچھا جی, میں کیونکہ فہمیدہ جی تشریف رکھتی ہیں, کہتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی کا شکریہ شاید اس کے منہ پہ نہ کہہ پائیں, موقع نہیں ملتا, لیکن جس نے کبھی اس درخت کو لگایا ہو, جتنے لوگ گزرتے جائیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا, اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. میں کہتی ہوں انہوں نے ایک ایسا بیج جو ہے ایک اچھائی کا, اب ووکیشنل سینٹر میں خواتین جاتی ہیں نا تو ان کا مائنڈ بنتا ہے اچھا میں کمپیوٹر بھی سیکھ لوں, اچھا یار یہ کورس بہت اچھا ہے, یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. تو یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں, جتنی بچیاں اپنے رزق میں, رزق حلال میں اس ہنر سے اضافہ کر رہی ہیں, اس کا سارا کریڈٹ بی بی کو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا کریڈٹ تو ہے ہی, لیکن یہ جو پاکستان میں روتی پیٹتی ایز اے جرنلسٹ, یہ روتی پیٹتی لولی جمہوریت جو آپ کو دکھتی ہے, اس کے پیچھے بھی جو اسٹرگل ہے وہ بے نظیر بھٹو کا ہے. جب جو ہے وہ یہاں سے ایگزائل پر وہ تھیں اور نواز شریف بھی ایگزائل پر تھے, وہ بے نظیر بھٹو تھیں جنہوں نے اپنے مطلب سمجھیں کہ جو ہے سخت ترین دشمن کے ساتھ کانورزیشن کی, میثاق جمہوریت کیا, نہیں میثاق جمہوریت تو ان کے ساتھ کیا, لیکن پرویز مشرف کو جس طرح سے انہوں نے کنونس کیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے اور نواز شریف کے لیے پاکستان میں واپس راہ ہموار کی. اور آئی مسٹ سے, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو مطلب مرد ہیں, ہمارے ہاں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, آئی مسٹ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم پولیٹیکلی شاید جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں, بہت سارے ڈیسیجن سے جناب آصف زرداری صاحب کے ہمیں خود بھی اختلاف ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا, اور آئی تھنک شاید اگر ان کی شادی بے نظیر بھٹو سے نہ ہوئی ہوتی تو مے بی ان کا جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہوا ہے اور جس طرح سے ان کو ایک ہمارے یہاں ایک کیریکٹر بنا کے سامنے رکھا گیا, آئی تھنک ان کا ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم بے نظیر کے لیے رہا ہے. وہ انہوں نے اس کو سمجھا, انہوں نے ایز اے ہسبینڈ ان کو اتنا سپورٹ کیا تھا, ایز اے ہسبینڈ ان کو اتنی کیئر تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ مطلب کہتے کیا ہوا تمہاری وجہ سے مجھے اتنی ضرورت ہے, چھوڑو یہ سب کچھ, واپس نہ آئے, لیکن وہ واپس آئی اپنی ضد, لیکن انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا ہے. تو آئی تھنک جو ہمارے یہاں ہم اپنے مردوں کو کریڈٹ نہیں دیتے, تو مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو کریڈٹ دینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری کے اندر وہ اوبویسلی ابھی وہ میچورٹی, اور جو جیسا ہم بات کر رہے ہیں وہ شاید پھر ہم کوئی پولیٹیکل پروگرام الیکشن وغیرہ پہ کریں تب ہم بات کریں گے, جو آپ کی پولیٹیکل غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ الگ ہے, لیکن جو ایک وہ لائنیج ہے نا, جو ایک فیئر لیسنس ہے, جو ایک ڈیسیجن میکنگ ہے, جو ایک کھڑا ہونا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لائنیج میں انہیرٹ ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک فیئر لیس ہونا ایک چیز ہوتی ہے, ایک آپ اپنے جگہ پہ کھڑا ہونا, اور آپ یہ دیکھیں کہ جیل جانا, پھر آپ کے سارے 14 سال کے لیے جیل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے, وہ پکچر کتنی جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ ہے. اور ٹائم میگزین کے جو ہے وہ سروقت پر بے نظیر بھٹو شاید جو ہے ون آف دا لیڈرز ہوں گی انٹرنیشنل, جو پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹائم میگزین کے سروقت پر آئی ہیں. تو یہ ہے, اور دنیا کے وہ پاپولر اور جو ہے نا انسپریشنل لیڈرز میں شامل ہیں جن کا ایک ویژن ہے. کیونکہ دیکھیں جو ایکچولی جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ کیا ضرورت تھی, کیا تھا, تو وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. وہ کوئی ایسا نظریہ, کوئی ایسی آئیڈیالوجی ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی ایسی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں جو پھر وہ نسلوں میں سفر کرتی ہے, جو کہ آگے چلتی ہے, جس کو آپ مطلب آپ کا چاہ کے بھی اس کو نہیں کر سکتے. جیسے حضرت امام حسین, وہاں مطلب یزید نے ان کو سب کر دیا تھا, وہاں قبر کا نشان نہیں تھا, سب کچھ نہیں تھا, لیکن وہ چل رہا ہے, وہ آج تک چلے گا, قیامت تک چلے گا. تو بے گناہ کا خون جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. جان دینا, ایک میں خاص بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں محترم بے نظیر بھٹو کی اب سیاست بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہی شروع ہوئی. 1979 میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ نے اور ان کی والدہ صاحبہ نے پارٹی کو سنبھالا دیا. جو میں خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیں پوری زندگی بے نظیر صاحبہ نے سیاست کی, جتنی بھی اللہ پاک نے ان کو
एक करप्शन का 1 रुपए का इल्जाम साबित नहीं ना इदारे लगा सकते हैं, ना उनके सियासी मुखालफिन लगा सकते हैं। कोई पाकिस्तान का कोई सियासी जमात ऐसी उन पे 1 रुपए का, ना ही कभी कोई बेनजीर भुट्टो पर कोई करप्शन का चार्ज लगाया गया, ना कोई FIR, ना कोई इदारा। आप देखिए ये कितनी बड़ी क्वालिटी है, ये कितनी बड़ी ईमानदारी थी उनकी जिंदगी में, यानी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी। और यही तो देखें, ये जो जो ईमानदारी पॉलिटिकल जो आपकी चल रही थी, तोड़ जोड़ देखें, अब वो फेस समझाने किया की उन्होंने, कोशिश फेस कर रही किया। है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जो लड़ाई है वो उनको ग्राउंड में बिल्कुल। अपने अच्छा, लड़नी फहमीदा चाहिए। जी आपने जो बात अभी कही ना, पॉलिटिशियन उनके के बारे करप्शन में से दूर रहना बहुत बड़ा कमाल। एक फहमीदा एजाज जी होता ने है, जो और उनके बेनजीर बारे में साहिबा कहा ने ना ये एजाज हासिल किया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जिस तरह फहमीदा जी आप ये कह रही थी ना, जो बड़ी डिटेल में सुन रही थी, जब आपने कहा ना कि उन्होंने इस तरह ये फेस किया, ऐसे किया। अच्छा, बड़ी तहम्मुल मिजाज और भी प्रैक्टिकल बंदी थी, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से वो सारे इम्प्लीमेंट किए, फेस भी किए। कभी कभी कोई खातून ये उठ के नहीं कह सकती लो इनको क्या, ये तो माशाल्लाह पीछे पैसा है, सब कुछ है, इन्होंने कोई जेलें थोड़ी, इन्होंने मारे थोड़ी खाई हैं, इन्होंने कभी जिलावतनी थोड़ी काटी है, इनके वाले सब लेविश नहीं, उन्होंने वो सब फेस किया। बिल्कुल। बाप की फांसी भी फेस की, जेलें भी बर्दाश्त की, शोहर की जिलावतनियां भी 14 साल बर्दाश्त भी जो है बर्दाश्त किए, जिला वतनी भी काटी, बच्चों से साजिशें भी दूरियां भी, बर्दाश्त की खुद हैं। भी। तो ये सारी चीजें उन्होंने फेस, उसके बाद वो कितनी स्ट्रांग बन गई, किसके लिए? हमारे लिए, अवाम के लिए। ऐसा लोग जब अगर किसी को ज्यादा कोई तकलीफ होती है ना, तो वो फौरन उस प्लेस को छोड़ देता है कि मैं क्यों ऐसा तकलीफ उठाऊं। तो ये इतना आसान नहीं था। वो इंस्पिरेशन है, वो प्राइड है, वो हमारे लिए एक ऐसी हकीकत है जिन्होंने तारीख के औराक पलट के रख दी, एक औरत के लिए, मैं सच कह रही हूँ। तो पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो बेमिसाल है, और उनकी झलक, उनकी छवि उनके बच्चों में दिखती है। आसफा भुट्टो को देखें, बिलावल साहब को देखें, बेशक अभी उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई, लेकिन माँ की झलक उनमें दिखती है, बिल्कुल दिखती है। बात करेंगे, मैं ज़रा वसीम साहब के पास चलती हूँ। वसीम साहब, जिस तरह हम बीबी के बारे में बात कर रहे हैं, वो फीलिंग कुदरती, मेरे पास भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने उनसे ना मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने वो वक्त भी जब उनकी शहादत का था 27 दिसंबर और 2007, मैं एक इंस्टीट्यूट में थी, और वहाँ जब खबर हुई, यकीन करें हू का आलम था। और मैं ये सच बता रही हूँ, हकीकत से रेलेवेंट है कि टाइम था 6 बजे का, 5 बजे का, मगरिब का टाइम। लेकिन एक अजब से आसमान पे लाली वो है, जैसे अब देखिए जमीन पे तो हम खुद कुछ क्रिएट करते हैं ना, लेकिन ये मैं हकीकत अपनी आंखों से, एक बिल्कुल ऐसे हू का आलम था, और बादल अजीब से काले स्याह से थे। ऐसा ही है कि सर मैं सही बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं खुद जुमेरात का दिन था वो, बादल और कैसे मैं थे? एक प्राइवेट बैंक के अंदर उस वक्त जॉब करता था 2007 के दिन। आप यकीन करें, अपने परवरदिगार को गवाह बना के आपको बताता हूँ कि एक घबराहट थी मुझे ना, बिल्कुल ऐसी है। और मैं कभी इस तरह से गया नहीं। जब मैं अपने ऑफिस से आइए चंडीगढ़ रोड पे था, अपने ऑफिस से जो है ना मैं घर आ गया, मुझे नहीं पता मैं क्यों आया हूं। घर पहुंचना नहीं, उस वक्त ये हादसा नहीं हुआ था। मैं उससे पहले अपनी एक घबराहट बता रहा हूँ। अच्छा, मैं जो है जब घर पहुंचा हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आया, मैं कभी इस तरह से घर नहीं आया था, मुझे ये नहीं आया मैं क्यों घर आ गया हूँ, लेकिन अजीब सी एक घबराहट महसूस हो रही थी। जुमेरात का दिन था वो, और मैंने अपनी वाइफ से कहा खाने को या इस तरह से कुछ। बहरहाल थोड़ी देर में फिर वो टीवी लगाया, तो अचानक से जो है ना वो बाबर अवान साहब का एक जो विजुअल चलने लगा थोड़ी देर में मोहतरमा के बारे में, और इस तरह से का आया था पहले हाँ। सबसे कि अब आप यकीन करें कि वो क्या हुआ कि मुझे जो है ना, मैं ऐसे बार बार अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि इज दिस ट्रू, ये है क्या। अच्छा, और थोड़ी देर दिल में मान रहा था ना ज़हन मान रहा था। अच्छा, और मैं तो पिंडी में ही मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद जो है मैं अपनी गैलरी की तरफ आया हूँ, तो फिर आप समझती हैं, और उस वक्त के लिए मैं चंद जुमले से जरूर कहना चाहूंगा। देखें, वो बार बार जो है वो बात आ रही है, जो उस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे आ चुका था, जो मैंने हालत अपनी आंखों से देखी। मैं उस पे जरदारी साहब को बड़ा खिराज साजिशें तैयार बिल्कुल तैयार थी, पाकिस्तान के खिलाफ नारे, हम उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं रखते थे, लेकिन आज हम तमाम उन चीजों को देखते हैं तो
میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں زرداری صاحب کو. انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے جو ہے اس کو یونٹی کو قائم رکھا. اور یہ ملک جو ہے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا جھوٹے کیس میں پھانسی, اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس ملک کے ساتھ نہیں رہے گی. بے نظیر نے وہ سازش ناکام کی, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے وہ آئیں. اور آپ دیکھیں دوسری بات, ان کے شوہر آصف علی زرداری نے جب ایک بہت بڑی جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ہمارے بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہوں گی اور کے پی کے وغیرہ میں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو, کارکنوں کو, اور بس ایک یہ نعرہ تھا کہ جی اب ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا. اور ایسے میں آصف علی زرداری جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگا تو سب مایوس ہو گئے. میں تو میرا جو ڈرائیور تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت موبائل سروس ویسے نیٹ ورک بند ہوئی اور ایک دم سے وہ آن ہوئی. ہم مری سے واپس آئے تھے, میں وہیں تھی کیونکہ یہ اسائنمنٹ اور کام کے لیے ہی تھی میں وہاں موجود. تو جو ہے وہ ایک دم رونا شروع ہو گیا. تو میں اپنا فون دیکھ رہی تھی, میرے فون پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے, تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کیوں مطلب کیا ہو گیا ایک دم. تو اس کے منہ سے جو ورڈز نکلے وہ میں آج تک نہیں بھولتی ہوں. اس نے کہا بی چھوڑ کے چلی گئی ہیں. میں نے دیکھیں نہ وہ ورکر تھا پیپلز پارٹی کا, وہ ایک پاکستانی تھا. بی چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اور میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ, اور میں اپنا فون دیکھوں کہ میں کسی طرح پہنچوں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے پنڈی اسلام آباد کو اس دن چلتے ہوئے دیکھا تھا. اینڈ دیٹ واز سم تھنگ جس نے پورے پاکستان کو اس وقت روک دیا تھا. اور اگر جو ہے یہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگتا, اور آئی تھنک وہ بہت پولیٹیکلی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے آصف زرداری اس سے. اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو اس کی سزا بھی بہت ملی ہے, میڈیا ٹرائل اور سارا کچھ ان کے اوپر. چند جملے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور چونکہ آج کا پروگرام خاص طور پہ ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وجود ہے اور بھٹو صاحب محترمہ ہمیں کیا دے کے گئیں, تو وہ کئی بھٹو دے گئیں, وہ کئی بے نظیر دے گئیں ہمیں. اچھا آج بھی ہم دیکھیں تو ایک, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا بینکنگ انڈسٹری سے تھا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کنزیومر کی دنیا میں سٹی بینک نے جو ہے وہ ادارہ ایسا تھا کہ آج جتنے بھی بینک آ جائیں وہ وجود جو ہے وہ بیسیکلی جو فاؤنڈیشن تھی وہ تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی. آج کوئی بھی نئی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کے بغیر اپنی پارٹی کو پروان نہیں چڑھا سکتی. اتنی زیادہ جو ہے وہ جو جیالے ہیں وہ تو اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑتے, لیکن پھر بھی جہاں کنورژن ان کی جو پرورش ہوئی ہے, ان کی جو پولیٹیکل پرورش ہے, تربیت ہوئی ہے, وہ اس طرح کی ہے کہ وہ کئی بھٹو چھوڑ کے گئے ہیں, وہ کئی جو ہے وہ بے نظیر چھوڑ کے گئی ہیں. تو بے نظیر ایک سوچ کا نام ہے, وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. ہمیں ان کے ویژن کو, ان کے مشن کو, وہ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جو ہماری ریکویسٹ ہے آج کی قیادت سے کہ کاش کہ وہ اس منشور کو جو بھٹو کے جذبے تھے, منشور کی ایگزیکیوشن اس انداز میں ہو جو بھٹو صاحب کا ایک جذبہ تھا اور ایگزیکیوٹ بھی تھا, کہ باطل کے آگے کمپرومائز نہیں کرنا, ڈٹ جانے کا نام. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا کیا, انہوں نے دیکھیں زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں آپ کی نارمل لائف کے اندر بھی, کبھی کبھی دو رستے چننے پڑتے ہیں, دو میں سے ایک رستہ. تو کچھ رستے ہم نے ایسے چنے, تو کچھ لوگوں نے سوال کیا آپ نے یہ رشتہ یہ جو راستہ ہے وہ کیوں چنا. تو اس پہ جو ہے وہ گفتگو یہ تھی کہ ہلاکت تو اس طرف بھی تھی, مرنا اس طرف بھی تھا, مرنا اس طرف بھی تھا, لیکن مرنے کی بھی ایک سام ہے. ایک ہلاکت ہے اور ایک شہادت ہے, تو کیوں نہ اس رستے کا چناؤ کیا جائے کہ جو شہادت کا ہو. تو خود جو ہے وہ کربلا کے میدان میں جب شہزادہ علی اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو شہد سے بھی زیادہ شیریں پایا. تو جب انسان صوفیزم کے درجوں پہ ہوتا ہے, یہ وہ لوگ تھے. محترمہ جو ہے وہ ان کے لیے مادیت کی بات کرنا, میں بہت باتیں کر سکتا ہوں مادیت کی, آکسفورڈ سے لے کے, اور ان کی لحاظ اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ ان کے لیے کوئی مادیت کی, ان کے لیے روحانیت کی بات کی جائے. ان کے لیے مادیت کی بات ہی نہیں, کیونکہ وہ اس دنیا کے لوگ ہی نہیں تھے, ورنہ تو وہ کمپرومائز کرتے, وہ بالکل سیکریفائز کرتے, وہ جھک جاتے. لیکن انہوں نے ظالم کے آگے سر خم نہیں کیا, تو پیغام دیا پوری قوم کو کہ ہمیں ظالم کے آگے جو ہے وہ سر خم نہیں کرنا.
اور ہمیں جو ہے ان کے مشن اور ویژن کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا. بے شک. کیا بات ہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ بی بی نے پروف کر کے دکھا دیا. اور بے نظیر بھٹو شہید کی آج میں نے اسپیشل ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا. آئی ہوپ کہ ہم لوگ جس طرح رزاق صاحب نے بھی کہا کہ ہم جتنا بھی بات کریں تو وہ تو گفتگو بڑھتی چلی جائے گی, ان کے بچپن کی بات کریں, ان کی یادوں کی بات کریں, ان کی تکالیف کی بات کریں, لیکن ان کی سب سے میں نے ایک بات بہت اچھی کہ وہ ہمیشہ اسٹرانگ ہی رہیں, وہ ٹوٹی نہیں, جھکی نہیں, ٹوٹی نہیں, جھکی نہیں, کسی طرح بھی وہ بریک اپ انہوں نے اپنے ارادوں کو نہیں کیا. اور ارادے جب مضبوط ہوں تو طوفان بھی وہاں سے اپنے رخ پلٹ لیتے ہیں. اور زندگی میں یاد رکھیے گا, کہتے ہیں کہ جب تک خود نہ ٹوٹیں گے تو آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو وہ ٹوٹی نہیں تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی, وہ ٹوٹ گئے لیکن بی بی نہیں ٹوٹی. لاسٹ سب سے چھوٹا چھوٹا میسج لیں گے, ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. تو میں سب سے پہلے فہمیدہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جو ہمیشہ زندہ رہیں گی, اور بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایسے کردار کو جو ہے وہ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ بے نظیر ایک ہی تھی, بے نظیر ہے, اور بے نظیر کو فالو کرتے ہوئے جو لڑکیاں, جو خواتین اب آگے آئیں گی پولیٹیکل اس میں, وہ ویژن وہ اس کو لے کے آئیں گی, تو جو وہ فیئر لیسنس ہے جو وہ ہے تو وہ اپنے اندر لائیں گی. وہ ایک انسپریشن تھی, ہمیشہ ہیں اور رہیں گی. بالکل. اور میں عروج صاحبہ سے بھی کہوں گی آپ میسج ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی میں تو خواتین کے لیے کام کر ہی رہی ہوں, اور بی بی کے حوالے سے دن ہے تو ڈٹرمنیشن بہت زیادہ نظر آئی, لیڈرشپ تھی خاتون کے اندر. اچھا, جب تک آپ ڈٹرمنڈ نہیں ہوں گے نا کسی چیز کو لے کے, آپ کا فوکس نہیں ہوگا, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی پوائنٹ تک جو ہے نا وہ پہنچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. کرج کی ایک اعلیٰ مثال, یعنی جو حوصلے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ہمارے ساتھ تو کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گھبرا جانا, چیزیں کر لینا, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ برداشت, پیشنس لیول ایک عروج پہ تھا. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان چیزوں سے اگر کچھ خواتین سیکھ سکتی ہیں تو وہ سیکھیں. اور جہاں تک آپ نے شہادت کی بات کی, 2007 دسمبر 27 کا واقعہ, تو اس کو میں تو اس طرح اس پہلو سے لیتی ہوں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نصیب سے, شادی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نصیب سے, تو شہادت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نصیب سے. ماشاءاللہ, بہت پیارا, بہت خوبصورت عروج صاحبہ, تھینک یو سو مچ. رزاق باجوہ صاحب میں چاہوں گی. جی میں تو پاکستان کی نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کو بھی کہوں گا کہ بے نظیر صاحبہ کی طرز سیاست, طرز جرأت, طرز ہمت, کوشش کریں, ضرور کوشش کریں. اور خالی خواتین ہماری بہنیں نہیں بلکہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان سے خالی ان کی نقل کر لیں. چلے چھوڑیں, ہم وہ تو نہیں بن سکتے, کوئی بھی نہیں بن سکتا نہ بے نظیر, اب کوشش کر لیں. اور اسی جس طرح انہوں نے ایماندارانہ طور پہ جرأت کی بہادری کے ساتھ اپنی قوم, عوام, پاکستان کے ساتھ کھڑی رہیں بغیر کسی لالچ کے, اسی طرح ہم سب کو بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اپنی عوام کی خدمت کرنی چاہیے, اور غریبوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی اور صلہ رحمی کرنی چاہیے. بہت پیاری بات کہی ہے. میں بات پوچھوں گی, وسیم صاحب کے پاس چلتی ہوں. میں رضا صاحب کی کوشش کے جملے کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ کوشش میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایک آیت میں کہا ہے کہ ہم بروز محشر تمہاری کوششوں کو سامنے لائیں گے. وہ چہروں سے عیاں ہوں گی, وہ کہتے ہیں نا اعمال بتا رہے ہوں گے خود. تو پروردگار عالم نے بڑا خاص پیغام ہے پوری قوم کے لیے, مرد ہوں خواتین ہوں, کہ جس طرح خواتین نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ان کے لیے بھی کوششوں میں, یہ کوشش ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے. تو پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری کوششوں کے بدلے دیں گے, ہم آپ کے جو ہیں نتائج کے بدلے نہیں دیں گے.
آپ کر سکے یا نہ کر سکے، آپ نے قدم کس طرح بڑھایا، اقدام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عروج دے رہا ہے، اس پہ صلہ ہے، نتیجے پہ صلہ نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے اپنی کوشش کی، اس کوشش پہ صلہ ہے، محترمہ نے اپنی کوشش کی، اس پہ صلہ ہے۔ تو آج جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہم جو ہے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اوورآل، اور آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ جینا ہے تو دوسروں کے لیے جیو۔ تو بہترین بات یہی ہے کہ جب ہم کوشش کسی کے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، تو وہ جو کوشش ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو پائے، اس کا کوئی نتیجہ آ جائے کہ میں نے کسی کے لیے بہت بہتر کرنا تھا لیکن میں اس طرح سے نہیں کر پایا، لیکن آپ نے جو کوشش کی ہے اس پہ صلہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے جو ہے بڑا واضح ارشاد فرما دیا۔ اور دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں تھے اور چڑیا نے آ کے اپنی چونچ سے اس کو بجھانے کی کوشش کی، تو جب اس کے جو اسی کے کلیگ تھے انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کے قطرے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں بروز محشر اپنے پروردگار کو یہ جواب دوں گی کہ میں نے اپنا حصہ، اپنی کوشش، اور اس آیت کے ذریعے بھی کوشش کو پروردگار عالم نے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ عموماً اپنے اہل و عیال کی اچھی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ کو صلہ اس کوشش کا ملنا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کا نہیں ہے کہ آپ نے ایک عمارت کو تعمیر کر کے کھڑا کرنا ہے تو ملنا ہے، نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ آپ نے جو ایفرٹ کیا، آپ نے جو قدم اٹھا دیا اس کے لیے، پروردگار عالم اس کا آپ کو جو ہے وہ صلہ دے گا۔ اور باقی جو ہے ایک آیت کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایک بات پہنچانا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے جو محترمہ نے احتجاج کیا، جو بھٹو صاحب نے احتجاج کیا، اس کو شریعت کی نظر اس انداز میں کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پہ ظلم کیا گیا ہو۔ تو یہ جتنا بھی احتجاج تھا، اس احتجاج کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ شہادت کے مرتبے پہ گئے۔ آج جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ شہید ہیں نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ راہ حق پہ مار دیے گئے۔ ان کی ذاتی زندگی انڈیویجول ظاہر ہے سب لوگوں نے شیئر کیا کہ وہ کس انداز میں اپنی لائف کو مادیت میں گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے تکلیفوں کی انتہائی سادہ زندگی تھی محترمہ کی، کس طریقے سے انہوں نے پروان چڑھایا ہے بلاول کو اور اپنے دوسرے بچوں کو۔ خود قرآن پاک کی تعلیم فرماتی تھی، وہ خود دبئی کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کچھ ڈیوریشن ہوتے تھے، اس ڈیوریشن میں خود قرآن پاک پڑھاتی تھیں وہ اپنے بچوں کو، اور خود ان کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ، اور آج دیکھیں جو بھی آرٹیفیشل لوگ بے نظیر بننا چاہتے ہیں ان کے ویژن ان کی سوچ سے بن سکتے ہیں، ان کے گیٹ اپ کر کے نہیں بن سکتے۔ تو ان کے جو ہے آپ کو ویژن کو اپنانا ہوگا، ان کی سوچ کو اپنانا ہوگا، اور آپ کو ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ وسیم نواز صاحب ہمارے ساتھ، اور میں تو شکریہ کروں گی رزاق باجوہ صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، اور میرے ساتھ فہمیدہ یوسفی صاحب براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ تھی، بہت شکریہ فہمیدہ جی۔ اور ہمارے ساتھ وومن امپاورمنٹ سے ایف پی سی سے ایسے تشریف رکھتی تھی ہمارے ساتھ عروج فاطمہ صاحبہ جی، بہت شکریہ میم آپ کا، سب کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے لائیو کالرز میں ہمارے ساتھ جتنے بھی تھے ان کا بھی بہت شکریہ۔ ہم نے کوشش کی کہ بی بی کے نام ایک پروگرام ڈیڈیکیٹ کریں، ہمارے لفظ بہت کم ہیں، ہم ان کی محبتوں کو اگر بیان کرنے لگیں تو پیش کرنے لگیں وہ بھی پاسبل نہیں ہوگا، لیکن وسیم صاحب نے جو لاسٹ بات کہی ہے کہ ہمیں ان کے گیٹ اپ سے نہیں، ان کے نظریے، ان کی سوچ جو تھی، جو دوسروں کے لیے کوشش کرنے کی تھی، اور حقیقت ہے کہ ایک چڑیا اگر ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ لے کر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ پاک اس کی کوشش کو قبول کرے گا، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہی شعر سے میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اللہ حافظ۔